अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आप सबके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। आप सबका बहुत बहुत वार्म वेलकम है आज के सेशन में। मेरा नाम सैयदा उज़्मा बतूल है। मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। और मैं तजवीद पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, इस्लामिक लाइफ कोच हूँ और साइकोलॉजी में मेरा बहुत ही गहरा यानी वही गहरी दिलचस्पी है। और मुझे बड़ी ये चीज़ फैसिनेट करती है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान की तख्लीक की है और इंसान किस तरह फंक्शन करता है। तो क्योंकि हम सब इमोशंस पे बेस्ड हैं, हम सब क्या कहते हैं जज्बात पे बेस्ड हैं, तो इन चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ बड़ी मुझे पसंद है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, इसमें मैंने काफ़ी कोर्सेज किए हुए हैं। सो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। चलिए जी, आप सब मुझे बताएं, आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं मुझे, कौन सी कंट्री से? इंडिया से। इंडिया से। ओके। इंडिया से कहाँ से? हैदराबाद से, पाकिस्तान, भोपाल, यूएई, दिल्ली, हैदराबाद, इंग्लैंड, आंध्र प्रदेश, पाकिस्तान, कुवैत। अच्छा जी। तो ठीक है, जबरदस्त। तो आप लोग काफी वेरिएशन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा अनम, बारकल्लाहु फीकुम, इट्स गुड। आपसे मुलाकात हो गई साउथ अफ्रीका। सही सही, चलें जी, जबरदस्त। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि क्या अच्छा चल रहा है आप सबकी लाइफ में। कोई एक ऐसी चीज जिसके बारे में बात करना चाहें, जिसके लिए शुक्रगुजार हैं। कौन सी चीज है जो बड़ी अच्छी चल रही है और अल्लाह के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज है मेरी लाइफ में। है ऐसा कुछ? कुछ अच्छा हुआ है सुबह से, ये हफ्ते में? सीरत की क्लास। ओके मरियम, ओके अच्छा जी, चलिए आप पढ़ रही हैं तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अच्छी है। ओके, सही। अरबिक सीख रही हैं, जबरदस्त। सांस के लिए, मेरे सेशन के लिए ये सबसे आसान सा जवाब होता है। जब भी किसी से पूछो कि किस चीज के शुक्रगुजार हैं, सब बड़े मजे से कहते हैं कि क्योंकि आपका सेशन अटेंड कर रहे हैं इसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगानी पड़ती, सही भी बात होती है और फिर आसान सा जवाब है एकदम से कोई मसला ही नहीं आपका फ्रैक्चर हील हो गया, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरा ताल्लुक इंडिया से है। ठीक है, तजवीज सीख रहे हैं, ओके जबरदस्त। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग। तो आप सबको जैसे पता है कि हमारा जो वर्कशॉप है वो 2 दिन के वर्कशॉप है। 2 दिन हम इसको कवर करेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन डिस्कशन का टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि जहनी दबाव को हम किस तरह से मैनेज करें। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस होता क्या है? आपकी नजर में स्ट्रेस क्या है? मैं ये बुक वाला डेफिनेशन नहीं मांग रही आपसे, मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस के बारे में क्या है। क्या आपने कभी स्ट्रेस महसूस किया है? ना उम्मीदी। अच्छा, ना उम्मीदी से स्ट्रेस होता है या स्ट्रेस ही ना उम्मीदी है? उदास होना, जहनी दबाव महसूस करना। हाँ भाई, तो जहनी दबाव महसूस जब आप कब करते हैं? जब आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जबरदस्त, कोई काम हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो। सही। ओके।
اور کام کی فکر ہو رہی ہو یا کوئی مسئلہ. اوکے صحیح. کام وقت پر نہ ہونا صحیح. آپ جب یہ ساری چیزیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سٹریس کی وجہ سے یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ محسوس کس طرح کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی جسمانی طور پہ یا ذہنی طور پہ آپ کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ ویکنس صحیح. نیگیٹو تھاٹس، تھکن، اریٹیشن بہت اچھے. لو، بے چینی سی، سر میں درد، غصہ آ رہا ہوتا ہے، مائگرین ہو رہا ہوتا ہے، ایروگینس، بے چینی، ہوپلیسنس، ہارٹ بیٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ کہہ رہی ہیں سلیپینس صحیح. اوکے. تو آپ لوگوں کو یہ بات کا اندازہ ہے کہ جب ہم ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں تو وہ ہمارے بیہیویئر میں آ جاتا ہے. یعنی ہم جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو بیہیویئر ہے اس پہ وہ امپیکٹ کرتا ہے. صحیح ہے. اوکے. اب مجھے بتائیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ذہنی دباؤ یا سٹریس محسوس کرتی ہیں؟ کیونکہ ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ چیز ہے نا کہ مجھے اس چیز سے ہو رہا ہے، کسی کو کسی چیز سے ہو رہا ہے. تو آپ فرسٹلی کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس طرح فوری محسوس کرتی ہیں؟ ورک ریلیٹڈ سٹریس اور ڈیڈ لائنس، ٹھیک ہے، کام سے تعلق ہے، گھر کے کانفلکٹس کی وجہ سے، لوگوں کا ہم کو ستانا صحیح. کالج سے ریلیٹڈ ہے، فزیکلی ناٹ فٹ، ٹھیک، توجہ نہ ملنے کی وجہ سے، اچھا یہ بھی اچھی بات ہے. ہسبینڈ وائف کے جھگڑے سے، نارسسسٹ بیہیویئر، ٹھیک ہے، بچے موبائل میں رہنے سے. تو موبائل نہ دیں پھر نہیں، موبائل نہ دینا سولوشن ہوگا نا. اسٹڈیز، مس بیہیونگ آف پیپل، ٹھیک. تو بہرحال ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہے نا ہر کسی کی. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں سٹریس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ذہن سے ہے، دل سے ہے، کہاں سے ہے؟ دل سے ہے، کسی کا دل سے ہے، کسی کا ذہن سے ہے. ذہن سے ہے وہ. تو کوئی چیز آپ ذہنی طور پر جب محسوس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا دل بھی محسوس ہی کرتا ہے نا. اور پھر آپ کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے نا. جیسے کہ ہمارے پہلے خیال آتا ہے اور پھر ہمارا جب خیال آتا ہے تو پھر جذبات ابھرتے ہیں. جذبات جب ابھرتے ہیں تو پھر ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہم اس طرح کنیکٹڈ ہیں، رائٹ؟ تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آج ڈیٹیل میں بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو آپ کے بہت ہی خوبصورت پارٹیسپیشن کا کہ ہم کیوں اس ورکشاپ کو کریں اور کیا ضرورت ہے ہمیں اس ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کی، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم ذہنی دباؤ یا فکر دونوں چیزیں ہماری بڑھ جاتی ہیں تو یہ چیز نا ہماری اندر سے طاقت کو ختم کری ہوتی ہے. یعنی ہمارے اندر نا ایک انرجی ہوتی ہے، وہ نہیں کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ تو انرجی ہے، فزیکل انرجی ہے. اس کے علاوہ ہمیں ذہنی طور سے بھی ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. یعنی ہمارے ذہن کو بھی آرام کی، ہمارے ذہن کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے دل کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، ذہنی دباؤ زیادہ ہو رہا ہو یا فکر زیادہ ہو رہی ہو، تو جب کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے نا وہ صحت کے لیے جو ہے فائدہ مند نہیں ہوتی، پھر وہ صحت کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، پھر وہ چیز ہمارے سکون کو ختم کر رہی ہوتی ہے. اور جب ہمارا ذہنی سکون ختم ہو رہا ہو یا دل میں بے چینی ہو رہی ہو تو یہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ کرتا ہے ہمارے اللہ سے تعلق پہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عبادات میں دل نہیں لگ رہا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، بس میں پڑھ رہی ہوں اور نماز میں فوری ختم کر دیتی ہوں. میرا قرآن پڑھ رہی ہوں بٹ مجھے وہ ایسا مزہ نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم اندر سے بہت زیادہ بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہمارے اللہ سے تعلق پہ افیکٹ کریں گی. تو یہاں پر ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ جو ذہنی دباؤ کے سٹریس کے ٹریگرز ہوتے ہیں، یعنی کوئی وجوہات ہوتی ہیں جو چیز نا، جیسے ہم لائٹ کو آن کرنے کے لیے بٹن دباتے ہیں، جب وہ تک بٹن نہیں دباتے ہیں نا تو لائٹ آن نہیں ہوتی ہے، رائٹ؟ ہمارے مزاج میں بھی نا ایسے کوئی ٹریگرز ہوتے ہیں جس کے دب جانے سے ہمارا ایک ایک قسم کا بیہیویئر نکل کے آتا ہے. اور پھر جب ہم فکر کی بات کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسلسل فکر کر رہے ہوتے ہیں کسی چیزوں کے بارے میں، کوئی ٹاپک کے بارے میں، کوئی چیز کے بارے میں جو پچھلا گزر گیا اس کے بارے میں، جس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس کو ہم نے سوچنا ہے کہ فکر کرنے کا فائدہ ہے یا حکمت سے سوچنے کا. اور پھر سب سے پہلی چیز کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری جو زندگی میں ہونا ہے، جو اس دنیا میں ہونا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے نا. ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم بہترین عمل کریں، لیکن اس سے زیادہ ہم کنٹرول تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. توکل ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر بڑی
मजबूत होनी चाहिए, यानी हमारा जो फैक्टर है तवक्कुल वाला वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो हमें फिर कुछ चीजें भी सीखनी होंगी ताकि हम अपने जहन को, अपने जिस्म को थोड़ा काम डाउन कर सकें। तो इंशाल्लाह इन्हीं सारी चीजों पे हम बात करेंगे। अगर आपके कुछ सवालात होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो हम सेशन के एंड में उनको एड्रेस करेंगे, दरमियान में नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं बातें बहुत करती हूँ और मैं बातें करते करते इधर उधर निकल जाती हूँ फिर, तो वो जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना वो वहीं रह जाती है। तो मैं चाहूंगी कि आप मेरा साथ दें और हम टॉपिक पे रहें, और फिर इख्तिताम की तरफ जब आए तो डेफिनेटली हम सवालात करेंगे, ठीक है? इस टॉपिक से मुताल्लिक जो भी सवालात होंगे डेफिनेटली हम उसको डिस्कस करेंगे। सही, चलें, शबाश 1 टाइप करें चैट में। रेडी हैं सारे? ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, तो सबसे पहली चीज जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैमरा किसका ऑन है, आप उनको इग्नोर करें, आप अपने उस पे फोकस करें, ठीक है? उनके कैमरा को रहने दें, कोई मसला नहीं। ओके, जिसका भी कैमरा ऑन है काइंडली इसको बंद कर लें, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो ये मुनासिब नहीं होगा फिर आपके लिए। अच्छा जी, जैसे हमें पता है ना कि हमारे जिस्म को एक्सरसाइज की, नींद की और खाने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे जहन और दिल को भी सुकून और केयर चाहिए होती है। तो जब हम साइकोलॉजिकली यानी जहनी तौर पर फिट होते हैं तो उससे ना बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि हम हर छोटी प्रॉब्लम पे ना परेशान नहीं होते, हम हर छोटी प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, और फिर हमारे अंदर ये आदत नहीं होती कि कोई मेरी तारीफ कर दे तो भी मैं खुश रहूंगी, वरना मैं मुंह फुला के घूम रही होंगी, मुझे किसी की तारीफ चाहिए होगी खुश रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए। और फिर तीसरी चीज, जब हम साइकोलॉजिकली फिट होते हैं तो हम अपनी गलती पर या कोई नाकामयाबी पर टूट नहीं जाते। यानी कि कोई एक चीज हो गई है, आपको पता है कि ये चीज सही नहीं हुई है और ऐसी हुई है जो आपने सोचा नहीं था, लेकिन आप बिल्कुल उम्मीद हार के नहीं बैठ जाते और बिल्कुल मायूस नहीं हो जाते। तो ये सबसे बड़ी चीज है जब हम साइकोलॉजिकली फिट होते हैं। एंड देन जब भी हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा मसरूफ हो, बिजी हो या मेसी हो, लेकिन हम अंदर से पुरसुकून होते हैं, हम अंदर से ऐसे नहीं होते कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं या इस लेवल पर कैसे जा सकते हैं, जब हमने अपने साइकोलॉजिकल थिंकिंग पे काम करना है और इसकी फिटनेस पे काम करना है। जैसे जिस्मानी तौर से हम करते हैं ना कोशिश के वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, वेट ट्रेनिंग कर लें, कार्डियो कर लें, क्यों? हम चाहते हैं कि हमारा जिस्म जो है सेहतमंद हो, हमारा फिट हो जिस्म। वैसे ही आपके जहन को भी इसकी जरूरत है। तो सबसे पहला काम होता है हमारे लिए कि हम अपने जज्बात को समझें। देखिए अल्लाह ताला ने ना हम सबको जज्बात के साथ पैदा किया है, ऐसा नहीं है कि हमारे जज्बात गैर जरूरी हैं। हम जब रोड पे जाते हैं, किसी सफर पे जाते हैं, आप रोड पे साइन बोर्ड्स देखते हैं कि ये आप इस रोड को लेंगे तो इस जगह पे पहुंचेंगे और उसके एरोज बने होते हैं। आप कहीं पर लिखा होता है रोड पे कि यहाँ पे ये स्पीड से चलाना है, यहाँ पर रोड इस तरह की है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये साइन बोर्ड्स क्यों होते हैं, आप उसको देखें और फॉलो करें ताकि आपका सफर जो है सही और पुरसुकून गुजर जाए। सिमिलरली हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जज्बात रखे हैं जो बिल्कुल उस साइन बोर्ड्स की तरह है। आपको बता रहे होते हैं मुख्तलिफ औकात पे कि कभी आप गुस्सा हो रहे हैं, कभी आप चिढ़ रहे हैं, कभी आपको तकलीफ हुई है, कभी आपको रोना आ रहा है, कभी आप उदास हुए हैं, ये जो भी चीजें हैं वो आपको बता रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको बामकसद पैदा किया है हमारे अंदर, ऐसे नहीं कि बस यूं ही दे दिया, ठीक है? और फिर हम अपने आप से ना कई मर्तबा बहुत सख्ती से बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ टॉक। हमारी जो सेल्फ टॉक होती है ना, हमारे लिए अपने लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं वो बड़े खराब किस्म के होते हैं कि मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ किस्म की इंसान हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, इस किस्म की चीजें। और फिर हम जब दुनिया में है तो डेफिनेटली हम रिश्ते निभाते हैं, हम लोगों के साथ ताल्लुकात हमारे होते हैं। तो आप ना इन रिश्तों में देते देते और इन चीजों को समझते समझते थक से जाते हैं। तो ये भी जरूरी है कि हम अपने आप को समझें, अपने जज्बात को समझें, अपने साथ नरम रवैया इख्तियार करें। इससे इंटर्न ये होगा कि हमें दूसरों के साथ डील करने में आसानी होगी। और फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि आज स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप अटेंड कर ली तो जिंदगी में शायद कभी स्ट्रेस ही ना हो, और फिर अगर कभी कोई सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स कर लिया तो हो सकता है मैं कभी मुझे कोई जरूरत ही ना पड़े।
دیکھیں زندگی میں کچھ سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز آپ کے لائف میں ہوگی نہیں، لیکن جب آپ کے پاس ضروری ٹولز ہوتے ہیں موجود، آپ کو پتا ہے ٹیکنیکس کہ کیسے اپنے آپ کو ہینڈل کرنا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے، زندگی جب آپ کو ناک ڈاؤن کرتی ہے نا تو آپ واپس اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ وہاں پر لیٹ نہیں جاتے، آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوا ہے، آپ بس اس سے ابھرنا سیکھ لیتے ہیں۔ تو جیسے کوئی آپ کے اوپر ہارش کمنٹ پاس کر دے، اگر آپ کو اپنے جذبات کا پتہ ہے، اگر آپ کو اپنا آپ کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے رشتے نبھانا کس طرح ہے، پرابلم سے ابھرنا کس طرح ہے، تو آپ کیا کرتی ہیں جب کوئی آپ پر ہارش کامنٹ کرے، آپ ریاکٹ نہیں کرتی ہیں بلکہ آپ کاملی سوچتی ہیں کہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، یا میں نے ریاکٹ کرنا ہے یا فوری میں نے اس کو جواب دے دینا ہے، یا پھر میں نے کاملی سوچنا ہے کہ میں کتنا اس چیز کے بارے میں سوچوں گی یا بولوں گی۔ تو یہ 8 چیزیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہن اور دل کو مضبوط بناتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے چیز ہے مائنڈ فلنس۔ مائنڈ فلنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس لمحے میں رہنا، یعنی ابھی جو مومنٹ ہے، ابھی جو لمحہ ہے اس جگہ موجود رہنا ذہنی طور سے، ٹھیک ہے؟ دلی اور ذہنی طور سے وہاں پر موجود رہنا۔ اور پھر دوسری چیز ہے کانگروئنس۔ کانگروئنس کا مطلب ہے کہ عمل اور یقین دونوں ایک ساں ہوں، دونوں بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا قول اور عمل میں بالکل ڈفرینس ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو سوچتے ہیں اور جو آپ عمل کرتے ہیں دونوں بالکل سملر ہوں۔ ایک ایک چیز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، پریشان نہیں ہو۔ اور پھر آتی ہے ایموشنل سٹیبلٹی، یعنی آپ نے جذبات میں بہنا نہیں ہے، آپ نے ملکہ جذبات نہیں بننا، آپ جذبات کو کنٹرول کر رہی ہیں، جذبات آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے، صحیح ہے؟ پھر ہے ہیلدی ریلیشن شپس، مطلب ہمیں اپنے رشتوں میں کتنا دینا ہے اور ریسیو کرنا ہے، یہ بیلنس ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ دیے جا رہے ہیں ایکسپلائٹ ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی ریسیپوکیشن نہیں مل رہا، آپ کو بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی باؤنڈریز نہیں آپ نے بنائے ہوئے، تو یہ والی چیز۔ اور پانچویں چیز سب سے امپورٹنٹ ہے سیلف اسٹیم۔ سیلف اسٹیم مطلب اپنی قدر کرنا۔ دیکھیں ہم کئی مرتبہ اپنے آپ کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے دنیا ہمیں دیکھتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ پتہ ہے کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، مطلب آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ آپ کیسے نظر آ رہے ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کس فیملی کو بلانگ کرتے ہیں، آپ نے کتنی ایجوکیشن حاصل کر لی ہے، آپ کا کیا اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں، یہ سیلف اسٹیم نہیں ہوتی۔ سیلف اسٹیم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور کیسے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کتنی اپنی ویلیو کرتے ہیں، کتنی قدر کرتے ہیں۔ اور پھر چھٹویں چیز جو ہے وہ ہے پازیٹیو سائیکالوجی۔ پازیٹیو سائیکالوجی کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اچھی طریقے سے سوچنا سیکھیں، مثبت سوچنا سیکھیں، نہ کہ ہر وقت منفی سوچے چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور سیونتھ جو ہے ہمارے پاس ہے اسٹریس ٹولز، یعنی دیکھیں زندگی میں تو اسٹریس ہوگا، واقعات ہوں گے، لوگ ہوں گے، ٹینٹرمز ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اس دباؤ کو، ذہنی دباؤ کو، اسٹریس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اس کو جمع نہیں ہونے دینا، اس کو میں نے جیسے جیسے آیا ہے اس کو میں نے ڈیل کرنا ہے۔ پھر لاسٹلی آپٹیمزم اینڈ توکل، مطلب ہر حال میں اچھی امید رکھنا، حسن ظن رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ بہترین اور خیر کے معاملے آپ کے ساتھ کریں گے، یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے مائنڈفلنس۔ دیکھیں زیادہ تر آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہم آٹو پائلٹ پہ رہتے ہیں، یعنی ہم وضو کر رہے ہوں گے، ہمارا دماغ کچن میں ہوگا کہ میں نے ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے، میں نے کچن میں جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یا کوئی کام آپ ادھورا چھوڑ کے آئے ہیں، میری کلاس ہے مجھے اٹینڈ کرنی ہے، اب جیسے ہی فوری میں 5 منٹ میں نماز پڑھ کے کلاس میں انٹر کروں گی، ہاں۔ اور آپ اگر نماز میں ہیں تو پھر آپ کا ذہن فون میں ہے کہ پتہ نہیں کسی کا میسج آ گیا ہو، پتہ نہیں بچہ کہاں پہ جا رہا ہو، اس طرح کی چیزیں۔ تو مائنڈفلنس ہوتی ہے کہ ہر کام، ہر بات، ہر فیلنگ کو آپ صحیح طریقے سے اس مومنٹ میں رہ کر محسوس کریں۔ جیسے اگر ہم ذکر کر رہے ہوں اس وقت ہم اپنے الفاظ کو محسوس کریں، ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اگر ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ سب سے پوچھا سیشن کے آغاز میں کہ آپ سب کیسے ہیں، آپ نے کہا الحمدللہ۔ جب ہم یہ الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم کتنا انٹرنلائز کرتے ہیں کہ واقعی ہم کس کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کیا یہ باتیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہیں یا سمپلی ہم کہتے ہیں الحمدللہ؟
मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स हम बस ऐसे ही कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो बस हमारा ये फिट हुआ है ना, जैसे रिएक्शन की तरह। इसने ये कहा तो फिर हमने कहना ये, जैसे छींक आई हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जमाई आई हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, वैसे ही किसी ने पूछा कैसे हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस मोमेंट में कई मर्तबा मौजूद नहीं होते। हम्म अब जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए ना कि हम उसकी तरफ देखें, हम उसके आई टू आई कांटेक्ट हो, तवज्जो से उसकी बात सुने। और ये जो सारी चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम माइंडफुल नहीं है, जैसे हमारे हमारे लिए मुसलमान होने के नाते सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आमाल का दारोमदार नियत पर है। क्यों हर दफा हमसे कहा जाता है कि आपने जी रोजाना रोजे के लिए क्यों नियत करके बंदा सो जाता है? क्यों? हम जब गुस्ल करते हैं तो क्यों नियत करते हैं? हम जब नमाज पढ़ते हैं तो क्यों नियत करते हैं? क्यों ऐसा नहीं है कि भाई नमाज जब मुझ पर वाजिब हुई है तो फिर मैंने जब नियत कर ली तो फिर मैं मरने तक वही वो नियत में पढ़ लूंगा? ऐसा नहीं है ना। आप जब जक़ात भी दे रहे हैं तो आपकी नियत होती है कि जक़ात है, सदका नहीं है ना। आप ये नियत करते हैं कि फर्ज नमाज पढ़ें कि सुन्नत पढ़ें। नियत का मतलब जबान से कहना नहीं होता, वो जो आप अंदर से एक इरादा बनाते हैं अपना आपके दिल में, ये आप करते हैं, है ना। तो हमारे लिए हर मोमेंट में उस मोमेंट में रह के सोचना बड़ा जरूरी है, और ये चीज हमारे अंदर इतनी इनग्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम हमें ये सिखाता है हर लम्हा, है ना। और हमारा माइंडफुल ना होना कितना नुकसानदेह है, इसका सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे आजकल कोई आके हमसे बात कर रहा होता है, हमारा बच्चा हमसे बात कर रहा होता है, लेकिन हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो इससे आप एक सिग्नल ये दे रहे होते हैं अगले को कि ये मैं बिल्कुल तवज्जो नहीं है आपकी। और ये जो बेतवज्जी है ना, जो आपके रिश्ते को कमजोर करती है, ये बहुत वीक कर देती है रिलेशनशिप को, क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं है, इन्वेस्टेड नहीं है उस मोमेंट में। तो माइंडफुल होना बहुत जरूरी है, नमाज में, इबादत में, अपने काम में, किचन में काम कर रही हूँ तो किचन में ही मौजूद हूँ, पकाने पे फोकस्ड हूँ, एहसन तरीके से अपने कामों को करें और उस मोमेंट में रह के करें। जब जो काम करना है आपने वहां पर आप मौजूद हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो हमने बात की है कॉन्ग्रुएंस, जिसका मतलब होता है यकीन और अमल। आप जो कहते हैं वही आप करते हैं, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस इंग्लिश में। जैसे कि हम अगर ये कहते हैं और ये समझते हैं कि हिजाब जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला ने औरत पर फर्ज किया है, तो फिर आप कहते भी हैं और मुश्किल भी पड़ने पर आप उसको पहनते भी हैं और करते भी हैं। हिजाब आपके बोलने में भी है, हिजाब आपकी सोचने में है, हिजाब आपके बिहेवियर में है, हिजाब आपके कपड़ों में है। तो आप हर हालत में हिजाब में रहते हैं। अब जैसे नरमी से बात करना, काइंडनेस से बात करना और गुस्से को कंट्रोल करना, एक तरफ हमें पता है कि देखें जी, नरमी से बात करना, नरमी अख्तियार करना बड़ी अच्छी बात है, प्यारे वसल्लम बहुत नरम लहजे में बात करते थे, हमें पता है। लेकिन हम चिंगाड़ रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं लोगों पर, तो ये तो ताजाद हो गया ना यकीन और अमल का। तो आपको ये पता है कि काइंडनेस से बात करना है, साथ में आपको ये भी पता है मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। हम्म आप ये कहें कि जी कुरान जो है ना, ये इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है, अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए भेजी है, ये सारा कुछ आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं है, आप निकाल पा रहे, तो ये तो फिर डिफरेंस हो गया। तो कोई अगर ये कहे कि कुरान इज लाइट, कुरान नूर है, कुरान कलाम अल्लाह है, और इससे बंदा जो है जहालत से जो है आता है रोशनी की तरफ, तो फिर उसके लिए वक्त निकालना भी जरूरी है। तो अगर किसी का यकीन और अमल मैच नहीं होता तो वो इंसान बेसुकून रहता है, क्योंकि वो जो सोचता है वो कर नहीं पाता, है ना, वो करता नहीं है। तो यकीन और अमल जब मैच करते हैं तो अंदर से आप सुकून महसूस करते हैं, नहीं तो अंदर से आप गिल्ट महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस होती है ना। हम सबको क्या अचीव करना है? नफ्स अल मुतमइन्ना, है ना। तो ये अचीव करने के लिए क्या करना है? ये अचीव करने के लिए दोनों चीजें एक सा होनी चाहिए। कोई ये नहीं कह कुछ रहे कर कुछ रहे तो फिर चीजें आपको अंदर से परेशानी करेंगी। ठीक, सही है। जैसे कि हम बात करते हैं कि मॉडेस्टी होनी चाहिए, हम कहते हैं कि बाहया होना चाहिए, और हम कहते हैं कि जी इस तरह नहीं करना चाहिए, उस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन हम दूसरों की गिबतें कर रहे हैं, तो ये चीज अंदर से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। तो ये चीज का बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना है। हमें लगता है ये चीज शायद हमारे जहन को अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ये अफेक्ट करती है। जहनी तौर से आप साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हैं, फिट नहीं होते। अब आ जाए इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? कि आप जज्बात को महसूस करें, लेकिन आप उनमें बह नहीं जाएंगे, उनमें खो नहीं जाएंगे।
آپ کو پتا ہے کہ غصہ بھی ایک جذبہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ غم بھی ایک جذبہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ چڑچڑاپن بھی ایک جذبہ ہے، سب کچھ ہے. تو ہر چھوٹی بات پہ چیخنا چلانا نہیں ہے. آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں پہ بریک لینا ہے، میں کہاں پہ بیک سٹیپ کروں گی. پھر آپ پی ایم ایس کر رہی ہیں، آپ کے پیریڈز آئے ہوئے ہیں، تو موڈ سوئنگز آتے ہیں کئی لوگوں کو، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ دور میں ان دنوں میں میرے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور یہ ہوں. لیکن بس آپ نے ان پہ ڈیپینڈ رہ کے نا، یہ آپ کو ایک ریزن نہ مل جائے کہ میں منہ خراب کر کے گھومتی رہوں گی گھر میں، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ کے جذبات کو آپ کو لیبل کرنا آنا چاہیے. اگر آپ غصے میں ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ غصہ ہے، یہ اداسی ہے، یہ چڑچڑاپن ہے، یہ کیا ہے. ایوری سنگل تھنگ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جب دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے نا تو جذبات آپ کے سنبھلتے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتے. آپ جیسے کسی کی بات بری لگ گئی ہے تو فوراً ریاکٹ کرنے کے بجائے آپ یہ سوچیں گے کہ اس کو بہتر طریقے سے آپ کس طرح سے بول سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہ فوری سنیپ بیک کریں گے، انہوں نے کچھ بات کہی تو آپ ان سے بھی زیادہ بری بات کہیں گے. موڈ سوئنگ سبھی کو آتے ہیں، بٹ سمجھنا بھی تو ضروری ہے کہ یہ موڈ سوئنگ ہے یا کیا ہے. یہ تو میں نے کہا کہ جذبات کو نیم کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں ہیلدی ریلیشن شپس پہ. دیکھیں اللہ نے ہمیں نا کنیکشن کے لیے بنایا، تنہائی کے لیے تو نہیں بنایا. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے کہ ہمیں اکیلے بنانا ہوتا تو پھر ہم بھی تو وہی کرتے، سنیاس لے لیتے، پہاڑوں میں چلے جاتے، وہاں پہ خوشی خوشی رہتے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں میں پیدا کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی فیملیز کو دیکھنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دفع ہو. نہیں، آپ کچھ سب کو دفع کریں گے بھی تو کوئی کچھ لوگ تو موجود ہوں گے ہی زندگی میں، ان کے ساتھ بھی تو ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا اور ایفرٹ وہی کریں گے، ایفرٹ تو ہم نے بھی کرنی ہے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ دوسرے ہی کریں. تو اب دیکھیں، جب ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا تو ان کے نا 5 نیڈز ہوتی ہیں، ان کی 5 ضروریات ہوتی ہیں. ہر رشتے کی نا 5 جذباتی نیڈز ہوتی ہیں ہر رشتے میں. اب یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلی جو نیڈ ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں افیکشن، یعنی پیار دکھانا. دیکھیں، ہم کہتے ہیں پیار ہے، میں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن وہ پیار آپ دکھاتے کتنی بار ہیں؟ آپ کتنے بار اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا آئی جسٹ لو یو، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں؟ یہ ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو اپریسیشن. اپریسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اگلے کی چیزوں کو، اگلے کی ایفرٹس کو، اگلے کے جو بھی کنٹریبیوشنز ہیں آپ کی زندگی میں، ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا. اب ہماری تو جان جا رہی ہوتی ہے کسی کا شکریہ ادا کرنے میں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا تو کام ہی نہیں کرنا، میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ یہ تو کرنا ہی چاہیے تھا ان کو، میرا تو حق بنتا ہے بھائی، میں کیوں شکریہ کروں؟ لیکن دراصل شکریہ تو کرنا چاہیے نا، کہ انہوں نے کچھ آپ کے لیے کیا تو اس کے لیے. اور جب ہم شکر گزار ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں بتائیں ذرا، کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم؟ جب آپ بندہ شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کی نعمتوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں نا، زیادتی ہوتی ہے اس میں. یس. تو اگر آپ چاہتے ہیں اس نعمت میں اضافہ ہو تو ضروری ہے نا کہ ہم بندے کی شکر گزار ہوں، اور پھر جب بندے کے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ کے تو ہوں گے ہی ہوں گے نا. اب آ جائے، یہ سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں کسی بھی رشتے میں ہے، وہ ہے ایکسیپٹنس، یعنی قبول کرنا رشتوں کو جیسے ہیں ویسے. دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسا ہونا چاہیے، انہیں ویسا ہونا چاہیے، انہیں مجھ سے ایسی بات کرنی چاہیے، انہیں مجھے ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے، ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، ویسے بولنا چاہیے تھا. اینڈ وی ہیو آل دا ریزنس کہ ہم لوگوں کو بولیں کہ وہ کیسے ہوں. بیسیکلی بات سمجھ لیں کہ کچھ جو بھی لوگ ہماری زندگی میں موجود ہیں، نہ ہم ان کو بدلنے کے لیے ہیں، نہ ہم ان کو چینج کرنے کے لیے ہیں. اگر وہ خود سے بدلتے ہیں وہ بات الگ ہے، لیکن ہمارا ذمہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بدلیں، اور ہم وہ کام کے لیے نہیں ہیں یہاں پر. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کو قبول کرنا اپنی زندگی میں، ان کی اچھائیوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ. اچھائیاں مطلب ہر انسان میں خیر ہوتی ہے، اور ہر انسان میں کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں جیسی ہم میں ہیں. اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو پھر یہ بڑی پرابلمٹک سوچ ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمیں لگ رہا ہے ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں، کیا پتہ لوگ بھی ہمیں برداشت کر رہے ہیں. ہاں، ہم شاید ان کو زیادہ کر رہے ہوں، لیکن ہماری بھی کوئی 2 باتیں ہو سکتی ہیں جس کو وہ برداشت کر رہے ہیں. لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، ان کی اچھائی پہ نظر رکھیں کہ ہاں ہاں یہ چیزیں ہیں لیکن اتنی اچھائیاں بھی تو ہیں.
تب جا کے آپ لوگوں کے لیے وہ نرمی اپنے اندر لا سکتے ہیں. اور چوتھی جو چیز ہوتی ہے ہر رشتے میں جو ضروری ہوتی ہے جو جذبے کی، وہ ہے اٹینشن، توجہ. آپ کا اٹینشن، توجہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. جب کئی رشتے کمزور اسی لیے پڑ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دینے کے لیے ہمارے پاس توجہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں دینا چاہتے امپورٹنس. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس ہم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم ہر دفعہ جلدی میں لگے ہوتے ہیں. کوئی بچہ آ کے ہم سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو کہتے ہیں ہاں جلدی بولو کیا ہے، جلدی بتاؤ، 1 سیکنڈ دے مجھے. اچھا جی، کیا میری آواز کٹ کے آ رہی ہے؟ میری آواز کلیئر ہے نا آپ سب کے لیے؟ پتہ نہیں پھر گروپ پہ پھر لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں تو مجھے ڈاؤٹ ہوا. ٹھیک ہے، چلیں. اوکے، چلیں، صحیح ہے. اوکے اوکے، صحیح ہے، صحیح ہے، کافی. تو جیسے میں نے بات کی کہ توجہ دینا بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ آپ توجہ دیں. تو ہم جب کانسٹنٹلی اس چیز میں رہتے ہیں کہ جلدی کرو، جلدی بتاؤ کیا ہے، اور وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن پھر کرنے کے لیے لمیٹڈ وہی کام ہے لیکن پھر بھی وقت نہیں ہے. تو یہاں پہ بڑا ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ وقت جا کہاں رہا ہے اور ہم توجہ اپنے رشتوں کو کیوں نہیں دے سکتے. جیسے کہ جن کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے ساتھ اگر ہم رہ رہے ہیں، پھر ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے. ایک 15 سے 10 منٹ کا وقت تو سب کے پاس ہوتا ہے جہاں پر ہماری توجہ کہیں اور نہیں، بس ان پر ہو. کوئی ہمارا سارا وقت نہیں مانگ رہا ہوتا، سب کو پتا ہے سب کے اپنے اپنے کام ہیں. لیکن اس مومنٹ میں جب وہ آئیں، آپ سے بات کریں، یا دن کا کچھ حصہ ایسا مخصوص ہو جو آپ صرف ان کے لیے رکھیں. جیسے کہ اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو پھر آپ 15 15 منٹ ایٹ لیسٹ جبھی بھی ہے آپ کے پاس تو آپ 15 منٹ رکھیں گے جہاں پہ آپ کہیں اور فوکس نہیں ہوں گے، انہی کے ساتھ ہوں گے، انہی سے باتیں کریں گے، انہی سے بانڈ کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے رشتے میں. میاں بیوی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ جیسے گھر آئیں یا پھر وہ اب جیسے فریشن اپ ہو کے بیٹھے ہیں، تو آپ کہیں اور دیکھنے کے بجائے، کسی اور کو اٹینڈ کرنے کے بجائے، آپ کے 100 کام ہوں گے لیکن آپ پھر بھی وہاں پر بیٹھیں، ان کو سنیں اور ان کو اٹینڈ کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر پانچویں چیز ہے الاؤنگ. الاؤنگ کیا ہوتی ہے؟ کہ دوسروں کو اسپیس دینا. دیکھیں، جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں تھوڑی سی سانس لینے کی جگہ مل جائے، تھوڑا سکون میسر ہو جائے، ویسے دوسرا انسان بھی چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ بھی تھوڑا سکون حاصل کرے. ہم ان کے سر پہ سوار ہوں گے، ہم ان کو اسپیس نہیں دیں گے، ہر چیز میں ان کو روکتے ٹوکتے رہیں گے، ہر چیز میں ان کو جج کرتے رہیں گے، ایسے کیوں بیٹھے ہو، ایسے کیوں کھڑے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، ویسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. تو ہم کانسٹنٹلی بکرنگ کر کے ان کو اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہمارا بھی کام ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اسپیس، ہمیں اسپیس دی جائے، ہمیں لوگوں کو بھی اسپیس دینی چاہیے. اور بس. تو جب ہم ایک 10 منٹ 15 منٹ بغیر کسی ڈسٹریکشن کے گزارتے ہیں نا اپنے رشتوں کے ساتھ، تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ یہ مجھے وقت نہیں دیتے. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بزی ہے اس وقت جا کے اس کا وقت ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی آ کے ہم سے اس طرح سے ڈیمانڈ کرے تو ہم اس طرح اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اب جب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں، یہ ہیلدی ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. لوگوں کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شروعات گھر سے ہونی چاہیے. چراغ تلے اندھیرا نہ ہو، پہلے گھر سے شروع ہو. آپ کے والدین کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے شوہر کے ساتھ، آپ کے بہن بھائی کے ساتھ. یہ رشتے آپ کو پتا ہو کہ یہ پریورٹی ہے میری. اگر آپ میریڈ ہیں، اٹس فرسٹ یور ہسبینڈ. آپ کے بچے یہ ڈیزرو کرتے ہیں سب سے زیادہ ہیلدی ریلیشن شپ. اگر آپ سنگل ہیں
تو آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے سبلنگز ہیں جن کے ساتھ آپ نے یہ رشتے مضبوط کرنے ہیں. اب بچہ کے آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ یہ نہ کہیں کہ کیا الٹے سیدھے سوال کرتے ہو تم، کیا بکواس کر رہے ہو، نہیں پتا مجھے، جاؤ یہاں سے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ گروئنگ ایج میں ہے، وہ سوالات کر کے ہی سیکھے گا. تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے. اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں بھی پتا تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گے، میں اس پہ آتی ہوں، ٹھیک ہے، ہم ڈیفینیٹلی اس پہ بات کریں گے، یہ آپ کا میرا ڈسکشن رہتا ہے، ہم بات کرتے ہیں اس پہ. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کیسی بات ہے. آج کل کے بچے اتنی انفارمیشن لیتے ہیں باہر سے، ان کو پتا ہے کہ ہم سے زیادہ پتا ہے کئی معاملات میں. تو اگر ہم ان کو منہ بند کروا دیں گے، گوگل ان کو سارے آنسرز دے دے گا جو آپ نہ بھی دینا چاہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ بچہ اگر دوسری جگہ سے پتا کر لے یا آپ خود اس کو ہیلپ کر دیں گے، تھوڑا سا بتا دیں گے. تو یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کس طرح سے ڈیل کریں اپنے رشتوں کے ساتھ. اس کے بعد آتی ہے سیلف اسٹیم. اپنی قدر کریں، اپنی اصلی قیمت سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں. آپ کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی لوگوں نے تعریف کر دی. آپ کو 10 لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر انسان ہیں، آپ کو لوگ پسند نہیں کر رہے تو آپ اچھے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم غلطی کرتے ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اس کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرنی آنی چاہیے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جسمانی طور سے بہترین، میری آواز، میری فطرت کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. تو اللہ کوئی چیز تو امپرفیکٹ کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے بہترین کیا ہے. یہ انڈرسٹینڈ کرنا اور اپنی عزت کرنا سیکھیں. ہم کیوں کئی مرتبہ اتنے ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں اور لوگ ہمیں مسٹریٹ کرتے ہیں، ہم اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خود اپنی عزت نہیں کرتے. ہم لوگ ہمیں جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو میری عزت ہے ورنہ نہیں ہے. انہوں نے اچھے سے بات کر لی تو میں عزت کے قابل ہوں ورنہ نہیں ہوں. نہیں، آپ کی عزت آپ کی ہے. آپ اس لیے اہم ہے کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. آپ اس لیے اہم نہیں ہے کہ لاکھوں نظریں آپ کو دیکھ رہی ہیں. تو سب سے پہلے اپنی جو سوچ ہے نا اس کو بدلیں. آپ کو یہ چیز امپورٹنٹ بنا دی ہے کہ آپ اللہ کی بندی ہیں، اللہ آپ کا رب ہے. اور اپنی عزت انسان جب کرتا ہے نا تو یہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں یا نہیں ہیں اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے. ایک آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ہو کہ میں اللہ کی بندی ہوں، یہ میری اصل ویلیو ہے. میری اصل ویلیو یہ نہیں ہے کہ کون مجھے کتنا لائک کرتا ہے، کون کتنا میری تعریفیں کرتا ہے، اور کون مجھے کتنا پسند کرتا ہے. میں نے کہا سوالات ہم لاسٹ میں لیں گے، ٹھیک ہے. تو جب کوئی تعریف نہ بھی کرے آپ کی تب بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ نے خوش رہنا کہ الحمدللہ میں جو ہوں اللہ نے مجھے اس طرح بنایا ہے، جو میری اندر کمی ہے میں اس کو بہتر کروں گی. اور پھر جب آتے ہیں پازیٹیو سائیکالوجی پہ، مطلب آپ اپنے ذہن کو اچھی سوچ کی طرف ٹرین کریں. اب جیسے زندگی میں مشکلات آئیں گی، زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، یہ کہنے کے بجائے کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہی کیوں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں میری قسمت ہی خراب ہے، اس کے بجائے آپ یہ سوچیں اللہ مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں، کیا چیز ہے جو میں نہیں سیکھ رہی، کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھانا چاہ رہے ہیں ساری چیزوں سے. اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زندگی میں فیصلے کیے ہیں اس کے ساتھ رضا ہونی چاہیے. مطلب ہم راضی ہوں ان سے، ہم مطمئن ہوں ان سے، مشکل میں بھی ہمیں مسکرانا آتا ہو کیونکہ آپ کا دل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا. اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے آپ نے توبہ کرنا ہے اور پھر وہاں پہ لیٹ گو کر دی وہ بات. آپ ہر چیز اس چیز کو لیٹ گو کریں جو آپ کو کیری نیچے آپ کو کھینچ رہی ہے. جیسے کہ آپ کے رشتوں میں کوئی چیز کہ لوگوں نے آپ کو ہرٹ کر دیا ہے، دوستی میں غم ہو آپ کو لگ گئے ہیں، کوئی چھوڑیں اسے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کئی باتیں ایکسپریس نہیں کر پاتے، بول نہیں پاتے، وہ چیزیں ہمیں اندر سے کھائی جا رہی ہوتی ہیں، ہرٹ کیے جا رہی ہوتی ہیں. جو بات آپ نے نہیں کہی چھوڑیں اسے. کیونکہ ہر وقت نا اگر ہم اپنے پچھلے واقعات کا، رشتوں کا غصہ دل میں رکھتے ہیں نا تو دل ایک دم بوجھل سا ہو جاتا ہے. جیسے آپ اپنی وارڈروب میں اسپیس، آپ کو پتا ہے کہ یہ اس میں اتنے خانے میرے وارڈروب میں اور اتنے کپڑے اس میں آ سکتے ہیں. آپ کپڑے لیتے جائیں اور اندر سٹف کرتے جائیں، کپڑے لیتے جائیں اور سٹف کرتے جائیں، کیا ہوگا؟ جس بھی وقت آپ کپڑے پہننا چاہیں وارڈروب کھولیں گے سارے آپ کے اوپر گرنے لگیں گے. آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی ہوگی، کسی کا آپ کو پینٹ نہیں مل رہا ہے، کسی کا شرٹ نہیں مل رہا ہے، کسی کا دوپٹہ نہیں آپ کو مل رہا، اور آپ ہر وقت میسی ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس کپڑے نہیں ہیں وقت پہ کچھ میسر نہیں. ویسے ہی جب ہم اپنے اندر بھی اس طرح کی چیزوں کو بھر کے رکھتے ہیں نا
غصہ، نفرت، چڑ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اسٹفڈ المیرا کی طرح، اور پھر وہ نکل نکل کے آ رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقوں سے، ہے نا. اور پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اسٹریس ٹولز جب ہوتے ہیں نا، کہ مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ میں اسٹریسڈ آؤٹ ہو رہی ہوں. جیسے ہم اپنے گھر میں آس پاس جو زیادہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اپنے کچن کا کاؤنٹر اس کو کلین کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو ڈریسنگ ٹیبل ہے اس کو بھی ہم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کوئی اسٹڈی ٹیبل ہے ہم اس کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ ہم یہ صفائی کرتے ہیں. ویسے ہی آپ کے دل کو بھی فریش رکھنا اور سارٹیڈ اور ڈی کلٹرڈ رکھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے کہ ہم نے ڈیپ بریتھنگ پریکٹس کرنی ہے. تو آپ اب میرے ساتھ کریں گے، گہری سانسیں ہم لیں گے ایک ساتھ، اور میں آپ کو سکھاؤں گی آپ نے کس طرح کرنا ہے. تو نیکسٹ ٹائم آپ یہ چیزیں محسوس کریں گی تو یہ آپ اپنے آپ کریں گی کہ جی سسٹر عظما نے جو مجھے سکھائی تھی. ٹھیک، چلیں آنکھیں بند کریں، گہرا سانس اندر لیں، روکیں اس کو، 1 2 3 4 5 6، سانس چھوڑیں، گہرا سانس اندر لیں، 1 2 3 4 5 6، سانس باہر چھوڑیں، دوبارہ گہرا سانس اندر لیں، 1 2 3 4 5 6، سانس باہر چھوڑیں، دوبارہ سانس اندر لیں، 1 2 3 4 5 6، باہر چھوڑیں. اس طرح آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے جب آپ اسٹریس محسوس کریں. میں زیادہ نہیں کروا سکتی ورنہ ساری آپ بور ہو جائیں گی. کیسا لگا آپ کو کر کے؟ آپ کے شولڈرز اور تھوڑا آپ کے چیسٹ میں آپ کو ریلیکس فیل ہوا؟ گڈ. چلے اب ایک اور مزے کی ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بڑی مزے کی ہے. آپ سب کی نا کوئی فیوریٹ جگہ ہوگی. فیوریٹ جگہ سے مراد ہے کہ کوئی جگہ آپ کو جانا پسند ہو، کوئی جگہ جا کے آپ کو اچھا لگتا ہو، وہاں کا نظارہ اچھا لگتا ہو. ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، اپنے بچپن کی، اپنے لڑکپن کی، یا جہاں پر بھی، ہے نا. آپ نے اب اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں. اپنی آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں اس جگہ کو جہاں پہ آپ بہت ریلیکس فیل کرتی ہیں. آپ وہاں پر کھڑی ہیں اور بہت ہی نرم ہری بھری گھاس پہ آپ کے پیر ہیں. آپ اس گھاس کو محسوس کر سکتی ہیں. آس پاس سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، جیسے گلابوں کی، موتیا کی، جاسمین کی، بہت سارے پھولوں کی اسمیل، بہت ہی خوبصورت. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں تو بہت خوبصورت نظارہ ہے. آسمان تو بہت کلیئر ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، آس پاس رنگ برنگے پھول نظر آ رہے ہیں. اور پھر آپ ان پھولوں کے قریب جاتی ہیں، پھولوں کو ٹچ کرتی ہیں، اس کی خوشبو کو محسوس کرتی ہیں، ڈفرینٹ کلرز کو دیکھتی ہیں، اور آپ کو بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے. پیچھے سے چڑیوں کی بھی آواز آ رہی ہے، اور جیسے بالکل فریش اسمیل، اور بڑا اطمینان اور سکون آپ محسوس کر رہی ہیں. آسمان بھی بہت صاف اور نیلا ہے، جیسے کاٹن کینڈی کی طرح وائٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل ہیں ادھر ادھر. ارے دیکھیں، رینبو آ گیا ہے. کتنے ٹائم کے بعد آپ نے رینبو دیکھا ہے. اس میں تو 7 کلرز بھی ہوتے ہیں، تو بھول ہی گئی تھی. چلے اب آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور ریالٹی میں واپس آ جائیں. تو کیسا لگا آپ کو ویژولائزیشن ایکسرسائز؟
گڈ. تو جب آپ اوورwhelmed فیل کرتے ہیں نا، اور جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ میں آس پاس کے ماحول سے وہ ہو رہی ہوں، تو تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کر کے نا امیجن کریں نیچر کو، یا جنت کو، یا ایسی چیز جہاں پہ آپ کہیں گئی ہیں اور وہاں پہ آپ کو بہت اچھا محسوس ہوا، تو آپ بہت اچھا محسوس کریں. آپ لوگ رو لیا آپ نے سبحان اللہ. تو وہ سکون آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو بنا پیسے کے آپ اگر جانا چاہتے ہیں کوئی چھوٹی سی ٹرپ پہ ورچوئل، تو یہ بہترین طریقہ ہے. کسی کو کنونس کیے بغیر، کوئی پیکنگ کے بغیر ایسے ہی ہم نکل سکتے ہیں کسی کو بتائے بغیر. اچھا ہے نا، آسان. ان کو کیا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے کہاں چلی گئی ہیں. تو آپ کہنا کہ میں تو تھوڑا سا اسپین گھوم کے آ رہی ہوں میں تھوڑا سا پیرس گھوم کے آتی ہوں، میں تھوڑا ٹیولپ گارڈن میں جا کے آتی ہوں سوئٹزرلینڈ کے. تو کہیں پر بھی جائیں، آپ کی مرضی ہے. صحیح. تو جب ہم اسٹریس ٹولز کی بات کریں تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری باڈی نا فنکشن کرے فزیکلی. جیسے ہم واک کریں، یا اپنے چھت پہ واک کریں، باہر جانے کا ایکسس ہے تو باہر جا کے واک کریں، گھر میں اپنی ہال وغیرہ لابی میں واک کریں. اس کے بعد ہے نہیں سمجھے گا کوئی پاگل آپ کو. اگر آپ یہ کام لیٹ کے کریں تو سمجھ رہے ہوں گے وہ سو رہے ہوں گے، تو پاگل نہیں سمجھیں گے، سو رہے ہوں گے سمجھیں گے نا. اچھا سوچیں لوگوں کے بارے میں، اچھے اچھے خیالات رکھیں اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ سب خیر ہی ہوگا ٹھیک ہے. اوکے چلیں. تو جب ہم اس طرح محسوس کریں کہ میں بہت زیادہ اوورwhelmed فیل کر رہی ہوں، تو اس میں بہترین طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی فرینڈ ہے، اگر کوئی آپ کی کانفیڈانٹ ہے، ایسی کوئی آپ کی سہیلی ہیں جس سے آپ بات کر کے بہتر محسوس کریں، وہ آپ کو صحیح مشورہ وغیرہ بھی دے، تو ضرور آپ ان سے بات کر لیا کریں. اور پھر کبھی کبھی جب ہماری فیلنگز بہت زیادہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، تو اس کیس میں ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں دوسروں سے بھی مدد لینی پڑ سکتی ہے. تھراپسٹ سے مدد لینی پڑ سکتی ہے، کوچ سے مدد لینی پڑ سکتی ہے، کاؤنسلر سے مدد لینی پڑ سکتی ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے دلوں کا اصلی سکون ہے، وہ ہے ذکر اور دعا، ہے نا. یہ اصلی سکون کا باعث ہے. اب دیکھیں، ہر بات جب آپ دل میں رکھ لیتے ہیں نا، تو یہ بھی اور سٹریس کو بڑھاتا ہے. یعنی آپ جب دل میں محدود رکھ دیتے ہیں چیزوں کو، دل میں آپ بوٹل اپ کر کے رکھ رہے ہیں، جیسے کسی چیز میں آپ چیزیں بھر کے رکھ رہے ہوں اور پھر آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو ایک حد تک ہی آپ چیز اس میں ڈال سکتے ہیں، ہے نا. تو اگر ہمارے پاس اس وقت موجود لوگ نہیں ہیں تو آپ نے اللہ کو بتانا ہے. یہ چیز جب آپ اللہ سے شیئر کریں، جرنل کریں، اس کو لکھیں، کسی دوست سے بات کریں، کسی دوسرے بندے سے بات کریں، تو یہ چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کو یہ چیز ہیلنگ دیتی ہے، آپ کو یہ چیز تھوڑا اطمینان اور سکون دیتی ہے، رائٹ. اور سب سے لاسٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے اندر حسن ظن ہونا چاہیے اور توکل ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کی سوچ ہے نا، آپ جو کرتے ہیں وہ چیز کو شیپ کرتی ہے. اگر آپ نے سوچا کہ اللہ ناراض ہے، تو پھر آپ مایوس ہی ہو جاتے ہیں. آپ پھر کوئی اچھے کام کی طرف آپ نہیں جانا چاہتے، کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہے. آپ نے مان لیا ہے، آپ نے سوچ پہ یقین کر لیا آپ نے، تو آپ بس چھپ جاتے ہیں. آپ آگے آ کے کوئی کام میں بڑھ کے کام نہیں کرتے. اگر آپ یہ سوچیں اللہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تو آپ ڈفرینٹ ہوں گے، ہے نا. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، کیا فائدہ کچھ کرنے کا، کبھی کچھ اچھا ہوا ہے میری لائف میں جو اب ہو جائے گا، تو فوری آپ گیو اپ کر دیتے ہیں. اگر کچھ اچھا نہیں بھی ہوا، اس ٹائم پہ آپ یہ سوچیں کہ اس تکلیف میں بھی، اس ناکامیابی میں بھی کوئی حکمت ہے. تو یہ چیز آپ کو امید دیتی ہے، یہ چیز آپ کو ہمیشہ گوئنگ رکھتی ہے. یعنی آپ زندگی میں رکتے نہیں ہیں، بس بڑھتے جاتے ہیں، آپ کہیں پہ سٹاپ نہیں ہوتے ان خیالات کی وجہ سے. تو خیالات کس طرح کے ہماری سوچ اور خیالات ہیں، بہت بہت امپورٹنٹ ہے. تو توکل کیا ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کریں اور پھر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ پر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. آپ اپنی پیپر کی پوری تیاری کریں گے، پورا پورا تیار ہوں گے، آپ کے ہر حساب سے وہ اپنی تیاری کریں گے، اور پھر آپ نے اپنا پورا بیسٹ دے کے کہنا ہے کہ جی میں نے تو بس، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہونی چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں دعا کر رہی ہوں بس ہو جائے گا. دیکھیں، صرف دعا کرنا نہیں ہے،
کوشش بھی کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے تائیو کیمل اینڈ ٹرسٹ اللہ، مطلب آپ نے ایک ایکشن لینا ہے نا، آپ نے اس اونٹ کو باندھنا ہے نا. اونٹ باندھا نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دعا کر لیے ہو جائے گا. اللہ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو بندہ کوششیں کر رہا ہے اس کو بھی ملے اور جو کوشش نہ کرے اس کو بھی ملے، یہ تو انصاف نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں، ہے نا. ابھی اس دنیا میں سارے جو لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ ترقی کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ فیلڈ میں تو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایسے ہی مل رہا ہے، کوشش تو کر رہے ہیں نا. تو کوشش تو کرنی ہے نا. پھر ایک اگر سوچ پہ بھی کام کرنا ہے تو اس میں آپ ہی کو کوشش کرنی ہے، کوئی اور تو نہیں کرے گا آپ کی بہاف پہ. آپ ہی کو کرنا پڑے گا، آپ ہی کو اپنی سوچ پہ کام کرنا ہے، آپ ہی کو اپنے جو ہے سوچ کو ریفریم کرنا ہے، آپ کو اپنے جذبات پہ قابو پانا ہے، آپ کو اپنے جذبات کو صحیح استعمال کرنا ہے. سب آپ کو ہی کرنا ہے، دوسرا بندہ تو نہیں نا آپ کے لیے کرے گا یہ کام، ہے نا. تو اور ایک بات میری اہم یاد رکھیں جو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی، آپ پرفیکٹ نہیں ہیں نہ بننے کی کوشش کریں. خدا را آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم بنا ہی نہیں گئے پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا امپرفیکٹ ہے. پرفیکشن اللہ کی ذات کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. ہم جتنی بھی کوششیں کریں گے وہ ساری امپرفیکٹ ہوں گی. ہم امپرفیکٹ ہی رہیں گے، ہم ناقص ہی رہیں گے. ہم نے ہمیشہ ہوش میں رہنا ہے، اپنی نیت کو درست رکھنا ہے، اور ہم نے امید اللہ سے اچھی رکھنی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے ہیں، چیزوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دینا ہے اور اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اور جو پروسیس ہوتا ہے نا چیزوں کو ہونے کا، اس پہ بھروسہ رکھنا ہے. چاہے آپ کا راستہ کتنا لمبا کیوں نہ ہو، لیکن وہ راستہ اسی لیے لمبا ہے کیونکہ اس کے پیچھے وجہ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے پیچھے. پتہ ہے سکون کب آتا ہے؟ جب ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہوں، تو ہمارے پاس آرام زیادہ ہو، لوگ زیادہ ہوں، یا ہمارے پاس معلومات زیادہ ہوں، یا پیسہ زیادہ ہو. نہیں، سکون اس وقت نہیں آتا. سکون اس وقت آتا ہے جب آپ کا اللہ سے کنیکشن گہرا ہو جائے، اور وہاں سے آپ کی اصلی ہیلنگ شروع ہوتی ہے. آپ کا اللہ سے جو دور جانا ہے، وہ جو خلا ہے نا، وہ چیز آپ دوسری چیزوں سے نہیں بھر سکتے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی ذمہ داری ہے مجھے خوش کرنا، تو یہ تو ہم کبھی اچیو ہی نہیں کر سکتے. لوگوں کا ذمہ تھوڑی ہے کہ وہ ہمیں خوش کریں. نہیں ہے کسی کی بھی ذمہ داری. تو کتنے لوگ خوش کریں گے ہمیں؟ تو یہ تھی سب سے پہلے جو 8 سائیکولوجیکل فٹنس والی چیزیں ہیں جو ہمیں جس پہ کام کرنا ہے. یہاں تک بات واضح ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، اوکے. اب مجھے بتائیں، فکر آپ لوگ فکر کب کرتے ہیں؟ کون سی چیز کی فکریں آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے؟ ایک منٹ دیجیے گا مجھے. اچھا، بچوں کی فکر، رائٹ اسپاؤس کی فکر، کام نہیں آپ کے پورے ہوئے اس وجہ سے فکر، ریلیشن شپس کی فکر، ہیلتھ کی فکر. ٹھیک ہے، کیا فکر کرنے سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ بھی بتا دیں. چلیں، سب کو فکر کرنا ہے. اگر بیٹھ کے ہم سوچے کہ چلو میں آج بیٹھ کے 2 گھنٹے فکر کرتی ہوں، 2 گھنٹے میں نے فکر کرنی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. نہیں نا. ہسبینڈ کی اٹینشن نہیں مل رہی مجھے، چلے آج 1.5 گھنٹہ اس کی فکر کروں گی. میں نے اپنے ہسبینڈ کی فکر کرنی ہے بیٹھ کے. ہو جائے گا ٹھیک. جب بندہ فکر زیادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ بتا دیں. چلیں، آپ فکر کرتے ہیں نا، سب کی ہابی ہے یہاں پہ فکر کرنا. کن کن کو پسند ہے فکر کرنا؟ کس کا فیوریٹ سپورٹ ہے یہ کھیل کس کو پسند ہے؟ چلو فکر فکر کھیلتے ہیں. کافی لوگوں کا ہے ویسے.
میرا تو نہیں ہے. چلے صحیح ہے, جن کا نہیں ہے الحمدللہ, ذہن میں وہی بات چلتی ہے, اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. اوکے, مور ڈپریسڈ, صحیح ہے. اب دیکھیں ہم بات کریں گے اب ڈیٹیل میں, جو ہماری بات چیت ہوگی نا تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے, تو انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جلد سے جلد آج اس کا جو ٹاپک ہے آج کا اس پہ بات کر لوں. تو فکر کی ہم بات کریں گے سب سے پہلے, ٹھیک ہے. جیسے کہ نا کبھی کبھی نا ہمارا دل بھاری سا ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بہت بوجھ ہے دل پر, اور یہ درد کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ سوچ کے بوجھ کی وجہ سے ہوتا ہے. اتنی زیادہ ہم فکر کرتے ہیں, سٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں, گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کا دل ہلکا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. یعنی ہر چیز کی فکر ہے, صحت کی فکر ہے, جیسا آپ سب نے کہا, فیوچر اسپاؤس کی فکر ہے, بچوں کی فکر ہے, مستقبل کی فکر ہے, پچھلی گئی ہوئی غلطیاں, گزشتہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں اس کی فکر ہے, پیسوں کی فکر ہے, عبادت کی فکر ہے. تو کئی لوگوں کو نا ایک قسم کی لت ہوتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بری لت ہے, ایڈکشن ہے. تو وری کا بھی نا ایک ایڈکشن ہوتا ہے, فکر کا بھی ایک لت ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں لت نہیں ہے بلکہ ہے, کیونکہ فکر ایک ایموشنل ہیبٹ بن سکتی ہے. سب سے پہلی چیز جب ہم کوئی ریاکشن دیں وہ فکر ہی ہوتی ہے کئی لوگوں کے لیے. لیکن کیا اگر مجھے یہ عادت ہے, میری یہ لت ہے, تو کیا میں ادھر پھنس جاؤں گی, میرا کچھ نہیں بنے گا؟ نہیں بن سکتا ہے. جس طرح آپ نے فکر کرنا سیکھا ہے نا, اسی طرح آپ اس کو چھوڑنا بھی سیکھ سکتے ہیں. تو فکر ہوتی کیا ہے؟ فکر ایک خاص مسئلے پر نا بار بار سوچنے کا نام ہے. یعنی ایک سچویشن سے کنیکٹڈ ہے, جیسے آپ کا کوئی کام ہے, آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے, آپ کا کوئی پریزنٹیشن ہے, آپ کا کوئی اسائنمنٹ ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہے, یا آپ نے کوئی بل جمع کروانا ہے, اس کا ڈیڈ لائن آ گیا ہے, اس کی ڈیو ڈیٹ ہے. ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ اب آپ کی فکریں چل رہی ہوتی ہیں. اب اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, دو طرح کی فکریں ہوتی ہیں. ایک فکر نا عارضی ہوتی ہے, ٹیمپرری ہوتی ہے, مطلب جب مسئلہ حل ہو جائے تو فکر بھی ختم ہو جائے. جیسا ہم ٹیسٹ کے لیے پریشان ہو رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں, بہت زیادہ سٹریسڈ ہیں, لیکن جیسے ہی ٹیسٹ ختم ہوا فکر ختم ہوئی, ہے نا. لیکن کچھ فکریں ایسی ہوتی ہیں جو عمل سے کم ہو جاتی ہیں. اب جیسے اگر میں نے بات کی تھی ایگزام کی, اسائنمنٹ کی, پریزنٹیشن کی, اس کی فکر ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں اگر اپنی تیاری پر پتہ ہے کہ میں نے تیاری اچھی کی ہے, میں نے ٹائم دیا ہے, سب کچھ ہے, تو آپ اس طرح سے نہیں ہوتے. اب مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ جی میرے بچے کا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے, اس کا امپورٹنٹ ایگزام ہے, اور میں فکر کر رہی ہوں, تو فکر کر رہی ہوں اسے کچھ نہیں ہوگا. تو آپ سوچتی ہیں کہ چلو مجھے پریشانی ہو رہی ہے اس چیز کی, مجھے وری ہو رہی ہے اس چیز کی, تو میں اسے ریوائز کرواتی ہوں. تو آپ جب اس کا ٹیسٹ دلوا دیتے ہیں تو پھر آپ کو سکون مل جاتا ہے. یہ ہوتی ہے فکر, ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے فکر. اینگزائٹی کیا ہوتی ہے؟ اینگزائٹی نا اور گہری ہوتی ہے اور ڈیپ ہوتی ہے, کیونکہ صرف سوچ نہیں, اس کے اندر نا جذبات اور جسم بھی انوالو ہو جاتے ہیں. جیسے آپ بہت زیادہ سوچنے لگ جائیں, اوور تھنکنگ کریں, جیسے آپ ڈر جائیں, جیسے آپ گلٹ پہ چلے جائیں, یا عجیب سی ٹینشن. اور اس کا آپ کے جسمانی اثرات آپ پر کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا دل بہت تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے پسینے جانے لگ جاتے ہیں, آپ تھوڑا شیور کرنے لگتے ہیں, آپ کو ایسا نوشیس فیل ہوتا ہے, سینے میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, لیکن یہ ہر وقت آپ پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ نا آپ کو کچھ خاص مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پھر بھی ہر وقت ایک گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. جیسے آپ عام کام بھی کر رہے ہیں اپنے گھر کا, تو آپ کانسٹنٹلی, آپ کا دل نا بہت تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کیفیت میں بہت زیادہ وقت تک ہیں تو یہ چیز اگنور کرنے والی بالکل بھی نہیں ہے. اگر یہ کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس طرح کی کیفیت میں آپ رہتے ہیں, تو آپ اس کو اگنور بالکل بھی نہ کریں, کیونکہ اینگزائٹی اتنی زیادہ جب ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہمیں تھیراپی لینی پڑتی ہے, ہمیں اس کا علاج کرانا پڑتا ہے, اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی قسم کے ایڈکشن کی, لت کی, تو اس میں دو طرح کے ایڈکشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہارڈ ایڈکشن, سافٹ ایڈکشن. ہارڈ ایڈکشن سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ زیادہ میٹھا کھانا. لوگ ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اندر کے زخم کو چھپانے کے لیے, اندر کی کسی چیز کو اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے.
جیسے بنا بھوک کے کھانا کھانا، بھوک نہیں لگ رہی بٹ کھائے جا رہے ہیں، بس بہت سارا کچھ لیا کھا لیا. کبھی کچھ لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں اس طرح، کبھی کچھ لوگ کھانے پہ کھانا کھائے جا رہے ہوتے ہیں کھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ پریشان ہو رہے تھے کیوں کھا رہے ہیں. ایموشنل ایٹنگ اس کو کہتے ہیں. اور جب لوگ حد سے زیادہ نکل جائیں، ان کو حلال حرام کی تمیز نہ رہے، تو وہ شراب یا ڈرگس بھی نہیں لے لگتے ہیں. تو یہ ہے ہارڈ ایڈکشنز. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی بہن کا جو ہے ڈیورس ہو گیا، سیپریشن ہو گیا ہے، اب وہ انسان نا دن بھر سویٹس کھا کے نا اپنا دکھ بھلا رہی ہوتی ہیں. ان کا دکھ کا اثر ان کو لگ رہا ہے کم ہو رہا ہے، لیکن ان کی ہیلنگ نہیں ہوتی اس سے. کیونکہ وہ جو خلا اس سے بھرنے کی کوشش کریں اسے کبھی نہیں بھرے گا. رائٹ؟ جیسے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فون کھولتے ہیں، شارٹس کو اسکرول کرنا شروع ہو جاتے ہیں. شارٹ کے آفٹر شارٹ، شارٹ آفٹر شارٹ، اینڈ یو آر آن اینڈ آن اینڈ آن. بٹ مسئلے تو جو کہ تم وہیں کھڑے ہیں، کچھ نہیں بدلا. بس تھوڑی دیر کے لیے آپ نے بہتر محسوس کیا، بٹ کیا آپ کی ہیلنگ ہوئی ہے؟ نہیں. سافٹ ایڈکشن کیا ہوتی ہے؟ سافٹ ایڈکشن دیکھنے میں بالکل نارمل لگتی ہے، لیکن اندر سے نا یہ آپ کو کھوکھلا کری ہوتی ہے، دیمک کی طرح. سافٹ ایڈکشن ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ ایڈکشن ہے، کچھ یہ لت ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف چاہ رہے ہوں ہمیشہ. ان کو کوئی چاہیے ہمیشہ ان کو بولے کہ جی تم نے بہت اچھا کیا، آج کھانا بڑا مزے کا بنا. آپ 20 سال سے کھانا بنا رہی ہیں، لیکن آپ کو ہر دن سننا ہے کہ کھانا بڑا مزے کا بن گیا ہے. آپ روز تیار ہوتی ہیں، آپ کی ڈریسنگ سینس آن پوائنٹ ہے، لیکن آپ کو تب اچھا نہیں لگتا، آپ اپنے آپ کو کمپلیمنٹ نہیں کرتی ہیں، آپ اگلے سے امید کرتی ہیں کہ وہ آپ کو بتائے آج تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو. تب آپ کی زندگی میں آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے کہ ہاں شاید میں اچھی لگ رہی ہوں. تو یہ ایک پرابلم ہے. اور ہر بات پہ اوور تھنک کرنا، چاہے وہ بات سوچنے والی ہو یا نہ ہو، بس آپ سوچے جا رہے ہیں. اور ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، ہر چیز آپ کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہاں پر آتا ہے فکر کا ایڈکشن. اور آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے تاکہ سب ٹھیک رہے، سب ٹھیک سے ہو جائے، اسی لیے میں تو فکر کرتی ہوں، میں کیوں فکر کروں گی پھر. لیکن اصل میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، صرف آپ کا سکون چلا جاتا ہے. دیکھیں فکر والی جو چیز ہے نا، وہ ایسی ہے جیسے آپ ٹریڈ مل ہے. ٹریڈ مل پتا ہے نا سب کو، سب نے دیکھا ہے، استعمال کیا ہوگا، دیکھا تو ہوگا ہی لازمی. اب ہم لیزی ہیں تو ہم چل نہیں رہے ہوں گے ٹریڈ مل پہ، بس دیکھ رہے ہوں گے اس کو شو پیس کی طرح. ایسا ہی ہے. رومانہ کہہ رہی ہیں جی، تو رومانہ آپ چلنے والی ہیں ٹریڈ مل پہ یا بس دیکھنے والیوں میں سے ہیں؟ اب دیکھیں، سوچ ایسی سوچئے، اب امیجن کیجئے گا آپ سب، ٹھیک ہے؟ سوچئے ایک عورت نا ٹریڈ مل پہ بھاگ رہی ہے، اس کو پسینہ آ رہا ہے، شی سویٹنگ، گھبراہٹ ہو رہی ہے، سانس تیز ہے، لیکن جگہ وہی کی وہی ہے. ٹریڈ مل وہ جو ہے نا، وہ آٹومیٹک ٹریڈ مل کی میں بات کر رہی ہوں، وہ بالکل آگے نہیں ہو رہا. ایسا امیجن کریں کسی کو، وہ بھاگے جا رہا ہے لیکن کہیں پہ وہ پہنچ نہیں رہا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا. کیا ہوگا اس سے؟ کچھ ہوگا، کیلوریز لوز ہوں گی، آپ تھکیں گی، آپ کو پسینے آئیں گے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کتنے کلومیٹرز بھاگی ہیں، کتنا آپ نے ٹائم لگا دیا، سب کچھ، بس وہ ہل بھی نہیں رہا، بس آپ پوری ایفرٹ لگا کے کرے جا رہے ہیں اور کرے جا رہے ہیں. تو یہ ہے فکر کا اثر. آپ تھک جاتی ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، صرف آپ کا سکون چلا جاتا ہے. فکر ہمیں نا سیکیور نہیں کرتی، ہمیں محفوظ نہیں کرتی، ہمیں ایگزاسٹ کرتی. یہ یاد رکھیں. یہ بالکل ٹریڈ مل پہ بھاگنے جیسا ہے، جہاں پہ ٹریڈ مل ہل بھی نہیں رہا، چل ہی نہیں رہا، کام ہی نہیں کر رہا، بس آپ ہی بھاگے جا رہے ہیں. اب یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ ہم فکر مند کیوں ہو جاتے ہیں؟ یعنی میں کیوں فکر کرتی ہوں، اور کیا باتوں کے بارے میں میں فکر کرتی ہوں، کیا وجہ سے میں ان لوگوں میں ہوں جو فکر کرتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی شاید بچپن کی کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہے. اگر آپ اس گھرانے سے ہیں جہاں پر ہمیشہ چیخنا، چلانا، پینک یا سٹریس رہتا تھا، تو آپ کا دماغ ہر وقت ایک ہی چیز پہ لگا رہتا ہے کہ کیا غلط ہو سکتا ہے، پتا نہیں کیا ہو جائے، پتا نہیں کچھ ہو جائے گا. اور آپ ایگ شیلز پہ چل رہے ہوتے ہیں، بالکل پتا نہیں کچھ ہو جائے گا کہیں سے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نیگیٹو لیبلز دیے گئے ہوں آپ کے گروئنگ اپ ایئرز میں. جیسے کہ آپ سے بار بار کہا گیا کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم کسی کام کی نہیں ہو، تم سے ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں، تم بالکل عقل مند نہیں ہو، تم سب سے بڑی بے وقوف، تم سمارٹ نہیں ہو.
اور یہ آواز آپ کے اندر بس گئی ہے، اور ہر کامیابی کے بعد بھی آپ کو یہی آواز اندر سے آتی ہے، بس اتنا نہیں، یہ تو کافی نہیں ہے. یا پھر آپ کی پیرنٹنگ اوور پروٹیکٹیو وے میں ہوئی ہو، یعنی اوور پروٹیکٹیو پیرنٹنگ یا تو ہم کر رہے ہوں، یہ بھی بڑی بری بات ہے، یا پھر ہماری اس طرح کی ہوئی ہو، وہ بھی بڑا نقصان دہ. کیونکہ اگر آپ کو گرتے سنبھلتے گرنے کے بعد خود سے سنبھلنا بھی نہیں سیکھنے دیا نا کسی نے، تو اب آپ ہر غلطی سے ڈرتی ہیں اور آپ ہمیشہ فکر کریں گی کہ نہیں اب کچھ ہو جائے گا، تب کچھ ہو جائے گا. مثال بتاتی ہوں آپ کو. میں جب میرا جو پہلا بیٹا ہوا تو ٹیتنگ ہوتی ہے نا بچوں کے، جب دانت آتے ہیں تو obviously وہ بہت نوشیس ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا مجھے اندازہ نہیں تھا، تھوڑا بہت تو تھا بٹ اتنا نہیں. تو میں سمجھتی تھی کہ میرے بچے کو جو ہے پانی سوٹ نہیں کر رہا، مطلب نارمل واٹر جو ہمارا ہوتا ہے نا، جو ہم ایکوا گارڈ وغیرہ سے یوز کرتے ہوں، وہ نہیں میرے بچے کو سوٹ کر رہا. تو میں اپنے بچے کو 2 سے 3 سال تک صرف بوٹلڈ منرل واٹر پلاتی تھی. مطلب میں اس کے فوڈ میں وہی ملا رہی ہوں، میں اس کو پینے کے لیے وہی دے رہی ہوں، بس میں وہ بوٹلز لے کے گھوم رہی ہوں ہر جگہ. میں شادی میں جا رہی ہوں تو وہ بوٹل میرے ساتھ ہے، میں بس اس کو اسی میں سوچتی ہوں کہ میں یہ کر کے اس کو کر لوں گی. میں کہاں تک اس کے ساتھ وہ پانی لے کر جا سکتی ہوں، کتنی دیر یہ کام میں کر سکتی ہوں. یہ چیز کا اندازہ مجھے کب ہوا؟ جب میرا سیکنڈ بیٹا ہوا تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ کام ہو نہیں سکتا، تو اس کو چھوڑنا زیادہ بہتر ہے. کہ بیمار پڑے گا تو انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. یہ میں نہیں کر سکتی کہ اس کے پانی لے کے پھروں اور اس کو یہی پانی میں پلاؤں. پاسبل نہیں ہے. کہیں نہ کہیں سے تو وہ ایک گلاس پانی پی لے گا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ اب میں یہ سوچتی رہوں کہ وہ کہیں جا کے پانی نہ پیے. میرا یہی کام ہوتا ہے، فنکشن ہال میں جاتی تو میں یہی دیکھ رہی ہوتی کہ کہیں وہ پانی نہ پی لے کسی گلاس سے اٹھا کے. اور میں اس کو کھلا کے لے کے جاتی تھی کہ وہ کچھ نہ کھائے باہر، بس گھر سے کھائے، کچھ بھی نہ کھائے. آئی واز دیٹ کریزی. بٹ کیا ہوا اس سے؟ میں کر پائی وہ چیز؟ نہیں. وہ چیز مجھے بادر کرتی تھی. آئی واز ویری اینکشیس بیکاز آف دیٹ کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. تو یہ چیز، اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہیں، اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ تو بس چھوٹی سی بات ہے، لیکن کئی بڑے معاملات میں بھی ہم ہو جاتے ہیں. بچہ یہ نہ کر لے، بچہ وہ نہ کر لے. جب بس بچے کو فون کا ایکسس دے رہے ہیں تو آپ کانسٹنٹلی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، کانسٹنٹلی اس کے میسجز چیک کیے جا رہے ہیں. آپ جب وہ فون رکھے جاتا ہے فوری اٹھ کے وہی کام کرتے ہیں، آپ بار بار اسی میں انویسٹڈ ہیں، تو یو آر بینگ سو اوور پروٹیکٹیو، رائٹ. اب چوتھی چیز یہ ہے کہ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی ماں وہی ہوتی ہے جو ہمیشہ اپنے بچے کی فکر میں رہتی ہے نا. ہمیشہ فکر آپ کرنے والی مائیں فکر کرنے والی مائیں ایسی نہیں ہوتی. یہ بھی آپ کو سننے کو ملے گا. آپ کو لگ رہا ہوگا ہائے میں تو اچھی ماں نہیں ہوں، پھر تو میں تو فکرے نہیں کر رہی کسی کی. تو یہ آپ کو پریشر بہت رہتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کامنس از اسٹرینتھ. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، وہ ہمیشہ فکر میں پریشان اینکشیس نہیں رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اطمینان اور سکون میں رہتے تھے. سکون کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، سکون کے ساتھ اپنے معاملات کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم کس طرح سے اس زون سے نکلیں جہاں پر ہم اپنی عادت کو بدلیں، یہ فکر کرنے والی یا پریشان ہونے والی اور بار بار اسی چیز پہ ٹریڈ مل پہ بھاگنے والی. سب سے پہلی چیز، جب آپ کے ذہن میں اس طرح کی سوچیں آنے لگ جائیں تو آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا پاز دینا ہے، گہری سانسیں لینی ہے، اور اپنے آس پاس نا اپنے حس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی سینسز کو استعمال کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حس دی ہے سونگھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، ٹچ کرنے کی، ہے نا. ان ساروں کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اور پھر آپ نے سمجھنا ہے کہ اس وقت میں کس طرح کا جذبہ محسوس کر رہی ہوں، کون سے جذبات ہیں، کون سی جو ایموشنز یا فیلنگز ہیں میں جو محسوس کر رہی ہوں. کیا مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ کیا مجھے اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے؟ کیا میں اداس ہو رہی ہوں؟ کیا مجھے غصہ آ رہا ہے؟ تو سوچ سے نکلنے کے لیے نا، سوچ نہیں نا، جسم کا سکون ضروری ہے. آپ کا باڈی کو پہلے کام ڈاؤن ہونا ہے. آپ کو پہلے اپنی سینسز میں صحیح سمجھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، تب جا کے آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے انالائز کر سکتی ہیں. اور جب ہم کوئی چیز ہماری فکر سے پریشان ہو کے نا ہمارے باڈی پہ اس کا اثر ہونے لگتا ہے، تو آپ کو فوری نوٹس کرنا ہے کہ میرے جسم پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں اس کے. آپ کا جسم آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ کے کندھے ٹائٹ ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کی شولڈرز بہت ٹائٹ فیل ہو رہے ہیں؟ چیسٹ ٹائٹ فیل ہو رہا ہے؟ تو آپ نے ریلیکس کرنا ہے. کیا آپ شیور کر رہے ہیں؟ تو آپ نے بیٹھ جانا ہے.
اگر آپ کی بریتھ بہت زیادہ، آپ کی سانس بہت فاسٹ ہو رہی ہے، تو آپ نے گہرے گہرے سانس کھینچنے ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ آپ کمزور نہیں ہیں. لیکن آپ کا جسم جو ہے نا، یہ ایموشنل تھکان کو کافی سالوں سے محسوس کر رہا ہے. آپ نے تھوڑا اس کے ساتھ ہولا ہاتھ رکھنا ہے. آپ نے اتنا نہیں اپنے آپ کو سٹریس کرنا. ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ ہم کل یہاں سے ڈسکس کریں گے، اور کل ڈیٹیل میں سٹریس کے بارے میں بات کریں گے. اب میں آپ سب سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے آج کے سیشن سے اپنے لیے کیا سیکھا، بتائیں. ایک چیز جو آپ یہاں سے لے کر جا رہی ہیں، بتائیں ذرا. شباش. زیادہ نہ سوچیں. ٹھیک. tie your camel. let go. to recognize our strengths. ٹھیک. خود سے محبت. ٹھیک. ڈیپ بریتھ. جسم کو فٹ رکھنا، یقین اور عمل. اپنے آپ کو دیکھیں. زندگی میں پوز ضروری ہے. ٹھیک. پرفیکٹ کرنے کی فکر نہ کریں. ٹھیک. اپنی کمزوریوں کو سمجھیں. صحیح ہے. accept people as they are. very good. صحیح. اچھا جی. اپنے آپ سے محبت کریں. رونا بند کریں. میں نے رونا بند کرنے والی بات تو نہیں کی. رونا آئے گا آپ کو، رونا بند نہیں کرنا ہے. رونا ہے لیکن روتے ہی نہیں رہنا ہے. رو سکتے ہیں، بس روتے ہی نہیں رہ سکتے. دونوں میں فرق ہے. رونا تو آئے گا نا، کوئی چیز دل ٹوٹے گا، تکلیف ہوگی، کوئی بات بری لگے گی تو آنکھ تو نم ہوں گی نا. یہ تو اللہ نے میکینزم بنایا. اگر بندہ آنکھ میں سے آنسو روک لے تو سوچیں آپ پھٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آنسو دیے وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے. جب بچہ آتا ہے آپ کے پاس، اس کو کوئی چیز بودر کر رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کو وہ بتا کے فوری رونے لگتا ہے بس، لیکن کچھ سیکنڈ کے لیے. پھر وہ بچہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ ایموشنز اس کے آنسوؤں سے نکلتے ہیں. کبھی بھی بچوں سے بھی مت کہیں کہ آواز بند، آواز بند، رونا بند. اس طرح بڑوں سے بھی نہ کہیں. ٹھیک ہے؟ رونا از دیٹ اوون. وہ پہلے ایک لیئر پاس آن ہو جاتا ہے نا، تو پھر جا کے بندے کے اندر ریلیکس وہ فیل کرتا ہے. پھر تو رونا نے بند نہیں کرنا ہے، بٹ ہاں روتے ہی نہیں رہنا ہے. خوش رہنا میری ذمہ داری ہے. بالکل بالکل بالکل. ریسپونڈ کرنا ہے، ریاکٹ نہیں. صحیح ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. بالکل ایسا ہی ہے. اوکے جی. الحمدللہ. زبردست. بارک اللہ فیکم. چلیں، آپ سے میں کل ملوں گی انشاءاللہ سیم ٹائم. اور کل کا سیشن ہمارا تھوڑا سا لمبا ہوگا آج کے سیشن کے مقابلے میں. آج جو آپ نے سیکھا ہے اس کے بارے میں سوچیے گا ضرور، اس کے بارے میں کام ضرور کریں، اور سوچیں کہ میں کون سی چیزوں سے پریشان ہوتی ہوں، میں کون سی چیزوں کو سوچتی زیادہ ہوں، اور میں اپنے رشتوں میں کہاں پہ کمی کر رہی ہوں. کمی ان دا سینس، جو میں نے آپ سے 5 باتیں کی کہ رشتوں میں کون سی چیز کی ضرورت ہے اور میں کون سا نہیں دے رہی، تو میں نے کیا کرنا ہے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے. یہ ساری چیزیں آپ سوچیں گی، اور یہ ساری چیزوں پہ آپ کام کریں گی. اور ایک جو اچھی بات آپ نے سیکھی آپ کسی سے شیئر کریں گی اور بتائیں گی کہ آج میں نے یہ سیکھا ہے. ہاں، آپ سوالات کر سکتے ہیں اگر وہ آج کے سیشن کے متعلق ہیں تو ڈیفینیٹلی وائی ناٹ. چلیں، کسی کا کوئی سوال تو وہ اپنا ہاتھ اٹھائے یا چیٹ میں ٹائپ کرے. اینی وے آئی ایم فائن. ریکارڈنگ میں دیکھوں گی میں دوں گی یا نہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس کو لائیو اٹینڈ کریں. اپنا آپ آئیں، ٹائم نکالیں اور اپنے لیے وقت نکالیں. ٹھیک ہے جی. امت الجویریہ تسنیم، بتائیں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی، ہمارا یہ سوال تھا کہ جب ایک چیز کے لیے اگر کوئی اسٹریس رہتے اور وہ چیز مسئلے مسائل، اب سمجھو کیا بولتے اپنی لائف میں ایک 4 سے 5 مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، اور کیا بولتے سو وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اب اپن کو سکون مل جاتا فائنلی. جب فائنلی سکون مل جاتا ہے، ذہن کو سکون ہو جاتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ
जब कुछ भी स्ट्रेस की बात नहीं होती है, तो जो बीते हुए पास्ट जो बातें हो जाती है ना, वो दिमाग में थिंकिंग आती है और उससे स्ट्रेस होता है। ये किस वजह से होता है बाजी? ये इस वजह से होता है कि देखें, अल्लाह ताला ने ना हम सबको दिमाग दिया है और इसमें याददाश्त भी दी है। तो ये चीजें जो हमारे जहन में चल रही होती है, हम उसको भूल क्यों नहीं पाते? इसकी वजह ये है कि हमें ये चीजें याद रह जाती हैं हमारी बॉडी को ये बताने के लिए कि अगली बार जब कोई परेशानी हो ना, तो हमें ये एक्सपीरियंस याद आए। जैसे कि हम कोई चीज को दोबारा फेस करने लगे, जरूरी नहीं है कि वो हो रहा है, लेकिन वो आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस बॉडी याद दिलाएगी ताकि आप अपने आप को उस चीज से बचा सके। ठीक है, तो ये जी। अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है। देखिए, अगर अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे कि सांप आपने देखा और फिर आप जिस तरह से उसके डर गए और आपने किस तरह से डील किया, अर्थक्वेक का मिसाल ले लीजिए, ये मैं ऐसी सिंपल मिसाल दे रही हूँ, तो वो एक्सपीरियंस आपको याद रहता है। आप अर्थक्वेक जी। नहीं आता या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कहीं से भी कुछ हिल जाता है तो आपको लग रहा है वो आ रहा है, और आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? उस वक्त जैसे किया था, है ना? क्यों? जी। वो मेमोरी बाकी रहती है हमारे अंदर। तो हम चीजों को बिल्कुल मिटा नहीं दे सकते, हम उसको बस ऐसे करते हैं कि उसका इफेक्ट अब हम पे कम हो रहा होता है। तो जो तकलीफदा वाकयात होते हैं ना, ये हमारे अंदर रह जाते हैं, तो हम इसको कंप्लीटली वाइप ऑफ नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। वो याद रहेंगे और वो हमारी बेहतरी के लिए कि अगले टाइम अगर कोई कोई इंसान है जिसने आपको पहले बहुत तकलीफें दी हैं, तो जब आप दूसरी बार उससे डील करें तो वो चीज याद आए आपको, तो आपको पता हो कि मैंने कितना इसमें देना है या कितना अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना? अगर आप भूल भाल जाएंगे तो फिर आप वही गलती दोहराएंगे, है ना? इस वजह से ये बॉडी याद रखती है, हमारा जहन याद रखता है इन चीजों को। अल्लाह ताला की इसमें ये हिकमत है। ठीक है, तो आप नॉर्मल जी। हैं, आप परेशान ना हो कि मुझे क्यों याद आ रहा है। इट्स फाइन। जी, ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीक। उम्मे शहीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जी बताएं। मेरा सवाल ये है कि मेरी एक दोस्त है, उसके हम्म। हस्बैंड बहुत बिहेवियर वाइज बहुत तंग करते हैं। तो हम्म। उसके पीछे रीज़न उनके इन लॉज वाले ये बताते हैं कि जी इसकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं थी। ठीक है, ठीक है। यानी तो अगर अगर किसी को टॉक्सिक पेरेंट्स मिल गए और उस हम्म। वजह से उस इंसान के अंदर ऐसी चीजें आ गई हैं कि जिस वजह से वो रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं कर पा रहा अपनी हम्म। फर्दर फैमिली के साथ, तो उसका ट्रीटमेंट फिर क्या है? यानी फिर ये कहा जाता है, वो बंदा ये कहता है मेरा कसूर नहीं है। अब आज के दौर में जब इस तरह की बात की जाती है ना कि वो एंग्जाइटी इसको इसलिए हो रही है क्योंकि उसने अपने घर में लड़ाइयाँ देखी थी या ये देखा था या वो देखा था, तो इस वजह से वो कहता हम्म। है मेरा कसूर नहीं है इसमें। तो वो अपने आप को बदल सकता है ना, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या है फिर? देखिए, किसी का बदलना, जैसे अगर यहाँ पे अगर आप बात करें, जो बात मैं समझी हूँ वो ये है कि किसी के शौहर हैं जो जिनके बिहेवियर की वजह से जी। बीवी को फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा। हम्म। तो आप हम किसी को ये नहीं कह सकते कि जी आप बदलें। अगर उनको ये अंदाजा है कि उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुद पे काम करके बदले। लेकिन हम ये किसी से नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं बस कि देखें, हम कुछ इसके बारे में करते हैं, कुछ इसका हल निकालते हैं, ये चीजें बहुत मैटर कर रही हैं, हमारा रिलेशन खराब हो रहा है। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हो सकता है। लेकिन अगर बंदा एफर्ट ना लेना चाहे, इस केस सिनारियो में हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जो भी कमजोरियां हैं उस पर काम कर सकते हैं। देखिए, पेरेंटिंग हुई है किसी सर्टेन वे में हुई है और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। हर सिचुएशन का ये भी होता है कोपिंग मैकेनिज्म, कि ये अगर आपके साथ हो चुका तो फिर आपने कुछ चीजों पे काम करना है। मैं ये नहीं कह रही कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा, महीनों में हो जाएगा, साल भी लग सकते हैं। लेकिन आप जब कोपिंग मैकेनिज्म सीख लेते हैं तो आपको पता है कि आपको अपने आप को किस तरह लेके चलना है उस सिचुएशन में। आप मुसीबत से नहीं बच जाते, बट आपको ये पता होता है कि आपने कैसे कैरी करना है खुद को। तो जो सिस्टर हैं जो इस केस में हैं, उनको चाहिए कि वो खुद पे काम करें, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर हस्बैंड। इवन उनके हस्बैंड बदल जाएंगे तो शी वोंट चेंज, शी हैज टू वर्क ऑन हर खुद सेल्फ। पे अगर वो स्ट्रांग होती तो फिर वो नहीं, उनकी चीजों का फर्क पड़ा होता ना इतना उनको। वो जो आप बात कही ना खुद पे काम करना, देखें सारा स्ट्रेस उसने खुद लेना है। बच्चों के बारे में, कोई टीनेज बच्चे हैं, कोई मसला है, कुछ है, नहीं जी हस्बैंड को नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने उसको उल्टा और खराब करना है, बच्चों पे चीखना चिल्लाना है तो मैं खुद ही कर लूं। तो वो करते करते वो उल्टा उसकी पर्सनैलिटी खराब हो रही है।
وہ اسٹریس میں آئی انہوں نے جاتی. سوچنا ہے نا. دیکھیں if somebody wants to change, یہ ان کا کام ہے. آپ صرف ان کو کہہ سکتی ہیں, نصیحت دے سکتی ہیں, بٹ کسی کو ہم بدل نہیں سکتے. they can only do it for themselves. یہ چیز ایسی ہے کہ بندہ خود سوچے کہ اب بس ہو گئی ہے میری, میں نے کچھ کرنا ہے اس بارے میں. وہ بندہ خود سوچے نا, مطلب وہ سسٹر خود سوچے اس چیز کو. ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے سرکل اور آف انفلوئنس سے باہر ہے بالکل. وہ ہم نہیں کنٹرول کر سکتے کہ وہ کب بدلیں گی, کیسے بدلیں گی, ان کے ہسبینڈ بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہسبینڈ بھی بولیں کہ ہاں چلیں ہم دونوں مل کے اس کے بارے میں کچھ کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کہہ رہے تو پھر ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہینڈل کریں گی, کتنا ہینڈل کریں گی, اور کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو دیکھیں اور خود پہ کام کریں, اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو دیکھیں کہ میں اپنے آپ کو کم سے کم اثر ہونا چاہیے مجھ پہ, اس طرح کیسے چیزوں کو لے کے چلیں. تو شی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ شی شوڈ بی دا ون سیکنگ ہیلپ. یہ میں کہوں گی. ٹھیک ہے, بارک اور اللہ. جس کی بری پیرنٹنگ ہوئی ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن وہ بندہ خود جائے نا. دے ہیو ٹو گو. ہاں یہ تو ہے جی. وہ جا سکتے ہیں بالکل, کیونکہ کئی سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں پیرنٹنگ میں ہیلپ کرنے کے لیے. جو پیرنٹنگ ایشوز ہوتے ہیں جو ڈیپ روٹڈ ہوتے ہیں, تو پھر ان کی پرسنالٹی پہ کام کیا جاتا ہے. جو بھی ان کا ایشو ہے ان کو ہیلپ کی جاتی ہے. دیر آر تھراپسٹ, میل تھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ اویلیبل اسلامک, جو آپ جائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. کیوں نہیں. جزاک اللہ خیر. بھائی آکے بالخیر. عیشا نعیم. جی جی عیشا. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کوئی ایک ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ ہمیں نے ہمیشہ رہنا ہوتا ہے, تو ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بیہیویئر بہت زیادہ خراب ہوتا ہے, اور ہم جو ہے نا اس کو اپنے اندر ہی جو ہے نا کرتے رہتے ہیں کہ چلیے کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا ہے, ایسے آپ اپنے اندر ہی کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ نا مائنڈ میں بھی چلتا رہتا ہے کہ اس انسان کا اتنا جو ہے نا میرے اوپر اثر ہو رہا ہے, یہ کیوں ایسے کر رہا ہے, یہ کیوں ایسے کر رہا ہے. تو پھر جو ہے نا وہ ہم ایک جو ہے نا وہ اس کو کرتے رہتے ہیں معاف. لیکن یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے اور اس پہ جا کے جو ہے نا وہ بسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس نیکسٹ پرسن پہ. تو اس چیز کو کس طرح کنٹرول کیا جائے کہ بسٹ آؤٹ نہ ہو, لیکن یہ کہ معاملے کو اچھی طرح ہینڈل کر لیں اور غصہ نہ کریں. برسٹ آؤٹ نہ ہونا, یہ چیز میں نے ابھی بتائی, آج کے سیشن میں ہم نے ڈسکس کی. برسٹ آؤٹ نہ ہونے کا ایک ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو صحیح آپ نہیں ہینڈل کر پا رہے. آف کورس ایک بندہ ہے, اس کا رویہ خراب ہے اور وہ کانسٹنٹلی اس طرح بیہیو کر رہا ہے, تو ہمارے اگر فیملی سے بالکل ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ ایسا ہے یا نارملی سب کے ساتھ ایسا ہے. کچھ لوگ بد مزاج ہوتے ہیں, سبھی کے ساتھ بد مزاج ہیں, سب کے ساتھ ہی ان کا غصہ اس طرح کا ہے. تو آپ کا وہ پرسنل نہیں ہے. پہلی چیز کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ ہیں, یہ مجھ سے خفا ہے, مجھے کہہ رہے ہیں, میری وجہ سے نہیں ہے, یہ ان کا مزاج ہی اس طرح کا ہے, یہ ہے ہی اس طرح, تو اس سے میرا لینا دینا نہیں. جب آپ چیزوں کو پرسنل لیتے ہیں وہ چیزیں آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی کہ انہوں نے مجھ سے کیسے کہہ دیا, مجھے کیوں بول دیا, اور وہاں پہ آپ بہت ہرٹ ہو جاتے ہیں. اور سنتے 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 ہم سمجھتے ہیں میں صبر کر رہی ہوں. دیکھیں صبر اور برداشت کا فرق سمجھیے. صبر وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. برداشت انسان کی سب کی لمٹ الگ ہوتی ہے. جیسے ایک ربر بینڈ ہوتا ہے نا, ایک لمٹ ہوتی ہے اس کو اسٹریچ کرنے کی, اس کے بعد ٹوٹ جاتا ہے. سب کی برداشت کا لیول بھی ویسا ہی ہے, ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہے. کوئی کچھ سال برداشت کر سکتا ہے, کوئی کچھ مہینے, کوئی کچھ دن. تو وہ برداشت کی لمٹ ختم ہوتی ہے تب ہم پھٹ جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ میرے بارے میں نہیں ہے, مجھ سے تعلق نہیں رکھتی, ان کا رویہ اس طرح کا ہے. جب پرسنل نہیں لیں گے تو ہرٹ نہیں ہوں گے, ہرٹ نہیں ہوں گے تو ریاکٹ نہیں کریں گے, ہے نا. اگر کوئی بندہ اندر سے بیمار ہے, جیسے کہ اب کوئی غصہ اور چڑچڑا پن کانسٹنٹلی دکھاتا ہے, مطلب there is something which is disturbing them. بخار میں کوئی بندہ ہوتا ہے نا اور وہ کرا رہا ہوتا ہے, آپ کے پانی دینے پہ کھانا دینے پہ بھی وہ چڑ رہا ہوتا ہے جیسے احسان کر رہا ہو. کیا مطلب اس کی بیماری کی وجہ آپ ہیں؟ نہیں, وہ بندہ اچھا نہیں فیل کر رہا, دسوا ایسا ہے, پرسنل تو نہیں ہے نا کوئی. آپ اس کو تو نہیں مار مار کے ٹھیک کر رہے ہوتے کہ تم اس طرح کیوں کر رہے ہو, کیونکہ وہ بیماری نظر آ رہی ہے, ہم رحم کر لیتے ہیں ان کو. اس طرح کے لوگ اندر سے بیمار ہیں, ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے ان کا مسئلہ, ان کا رویہ اس طرح کا بن گیا, مزاج بن گیا. تو اپنے لیے پرسنل مت بنائیے اس مسئلے کو, تب جا کے آپ اپنے ذہنی سکون کو صحیح رکھ سکیں گے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو بات کی میرے تعلق سے ہے یا ایسے ہی کہہ دی. اگر یہ میرے تعلق سے ہے تو اب میں ریاکٹ کروں گی تو اس کا مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے یا بات بگڑنے ہی والی ہے, تو میں یہاں سے چلی جاؤں, یہاں پر بیٹھ کے سنوں, کیا کروں. اگر باتیں بگڑ رہی ہیں تو آپ وہاں سے واک آؤٹ کریں گے تاکہ آپ ریاکشن نہ دیں. تو آپ جب ریاکشن کب دیتے ہیں
جب آپ کافی ٹائم سے برداشت کر رہے ہیں تو پھٹ جاتے ہیں. ہمیشہ چیزوں کو پرسنلی نہ لے کر اس سوچیے کہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, اور پھر آپ ان کے اس رویے کے جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو واک آؤٹ کرنا بھی سیکھیے. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو یہاں پہ بہت سارے ملٹیپل ایشوز ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا بیہیویئر از ناٹ ایکول ٹو آپ یعنی یو یور سیلف. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کی وجہ سے وہ اس طرح نہیں ہے, وہ جنرلی اس طرح کے ہوں گے تو اس طرح بیہیو کر رہے ہیں, تو آپ کو تکلیف ذرا کم ہوگی. ٹھیک ہو گیا. بارک اللہ فیک. اور ایک اور بات کہ کچھ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ انہیریٹنس کا بھی ہوتا ہے, کہ اگر کسی کے جو ہے نا فار ایگزامپل کسی کے والد ہیں وہ غصہ کرتے ہیں تو آگے کہتے ہیں کہ بیٹوں میں بھی یا بیٹیوں میں بھی کسی میں آ جاتا ہے کہ وہ بھی آگے سے نیکسٹ بہت غصہ کرتے ہیں, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ان کی انہیریٹنس میں ہے, ان کی انہیریٹنس انہیریٹنس میں میں ہے, غصہ آ گیا لیکن ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ جس پہ کام نہیں کر سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ یہی نے ہے جب کہ کر جذبات سکتے دیے ہیں ہم لوگ ہیں تو پھر کام کر سکتے ہیں. لوگوں کو بہانے چاہیے کہ میں غصے لوں تو میں یہ کروں گا. ہاں کچھ لوگوں میں غصہ تیز ہوتا ہے, لیکن ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے نا جسٹ بیکاز اللہ نے دے دیا. جذبات تو اللہ نے دیے سب کو, تو کیا مطلب کہ جو جیسا دل چاہے کرو کہ انہیریٹنس ہے. نہیں, اللہ نے دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے کنٹرول کرنے کا, اور پورا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کو بھی اس طرح بنایا ہے جس کو ہم ریسٹرکچر کر سکتے ہیں. جیسے ہم ایکسرسائز کر کے اپنی مسلز بناتے ہیں نا, اپنے ذہن کو بھی اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. لوگ بہانے کرتے ہیں جو بدلنا نہیں چاہتے بس. ٹھیک. بارک جزاک اللہ. اللہ, بہت شکریہ. وہی آئی بالخیر. یس نشات, آپ نا ایک ہی کوشچن کیجیے گا ایک ہی لائن میں ریلیٹڈ ٹو اسٹریس. جی میم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم میری ایک سسٹر ہے, ان کے مسٹر جو ہے نا وہ گھر پہ بالکل ٹائم ہی نہیں دیتے. مینس بچوں کے لیے بھی ٹائم نہیں اور وائف کے لیے بھی ٹائم نہیں, اور گھر پہ آتے ہیں تو صرف موبائل میں بس اسکرولنگ کرتے جاتے ہیں. بالکل مینس گھر میں دھیان ہی نہیں رہتا. تو میم ہاؤ ٹو کنوینس ہم ٹو گیو دا ٹائم فار فیملی. میم یہ ان کو کنوینس ہم نہیں کر سکتے, وہ ہسبینڈ وائف کا مسئلہ ہے کہ وہ کیوں نہیں ٹائم دیتے. اس میں کئی سارے مسئلے ہوتے ہیں. یعنی ہسبینڈ وائف کا جو ایک کانفلکٹ ہے آف ٹائم نہ دینا, یا تو یہ ہے کہ وہ باہر جب پورا دن کام کر رہے ہیں, گھر آ رہے ہیں, کچھ ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر گھر میں اس طرح کا ماحول ہو جہاں پہ ان کو سکون مل جائے تو ان کو اچھا محسوس ہوگا اور پھر وہ ریلیکس فیل کریں گے. اگر وہ ریلیکسیشن وہاں سے محسوس نہیں ہو رہا, گھر آتے ہی شکایتیں ہو رہی ہیں, بچوں نے یہ کر دیا, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا, تم تو کچھ ہوتے نہیں ہو, تم تو کچھ دیکھتے نہیں ہو, سارا مجھے ہی کرنا پڑتا ہے, اور سارا میرے ہی سر پہ ہے, آپ تو مزے میں آفس میں بیٹھے ہو, یہ ساری جب چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں سے کٹ آف ہونے کے لیے بندہ فون دیکھتا ہے یا کوئی اور دوستوں میں بیٹھ جاتا ہے, گیمنگ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, بیکاز ان کو بھی اپنا ایک ذہنی تھوڑا ڈسٹریکشن چاہیے. وہ اسپیس سے نہیں دور میم, ہونا پر چاہتے ہیں. بچوں کے لیے تو ٹائم نکال سکتے ہیں نا. مینس اب آپ دیکھیں دن بھر گھر پہ نہیں ہوتے ہو تو بچے وہ چھوٹے ہیں چیز تو وہ انڈیویجول کو ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہے, اور یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا آپ کو ایک آنسر دے دوں. ایوری فیملی ڈائنامک از ڈفرینٹ. ہر کسی کا فیملی ڈائنامک ڈفرینٹ ہے, اور یہ لوگ کس طرح کے کپل ہیں سے ریلیٹڈ, ان کے گھر میں کیا ماحول ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں آپ کے کویسچن میں. اس کو میں اس طرح سے نہیں بتا سکتی کہ ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, لیکن کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے باہر کا کام سنبھالا ہوا ہے, یہ کام ان کا ہے. زیادہ تر جو فادرز انویسٹڈ نہیں ہوتے. لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ گھر میں کس طرح کا ماحول ایک مرد کے لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ ریلیکسڈ محسوس کرے. جب اس کو ضرورت ہے اپنی بیوی سے بیٹھ کے بات کرنے کی, اشی اویلیبل, یا پھر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں سارے کام ختم کر کے آتی ہوں, ذرا مجھے یہ ہے, ذرا مجھے وہ ہے, کوالٹی ٹائم وہ ایک دوسرے کو کتنا دیتے ہیں, کتنا ایفرٹ دونوں طرف سے لگ رہا ہے. تو اس میں کئی فیکٹرز ہیں. آپ کا جو سوال ہے نا وہ بہت ہی اٹس اے لیئرڈ کوسچن, اینڈ آئی کی ناٹ سے کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. نو بڈی, کیونکہ ہر رشتہ ڈفرینٹ ہے, ہر گھرانہ ڈفرینٹ ہے, اور ہر گھرانے میں جو طریقے سے رشتے پنپتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. بیہیویئر غلط ہے, لیکن اس کے کئی ایشوز ہو سکتے ہیں. Yes ma'am, because of his behavior ma'am, sister will get irritated ma'am. تو وہ اریٹیٹ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے رشتے میں بہتری کیسے لا سکتی ہوں, میں اپنے رشتہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ریوائیو کر سکتی ہوں. ڈے ون سے تو نہیں بندہ ویسا ہوگا نا, obviously وہ بندہ بات بھی کرتا تھا ہوگا پہلے, تو وہ تب سے اب کیا چینج ہوا ہے, کیا چیزیں جو ہیں جو چینج ہو گئی ہیں, کیا میری طرف سے کمی آ گئی ہے. اور صرف انہی کے بارے میں بات کرنے سے چیزیں نہیں بدلیں گی. آپ کی بہن کو یہ بھی سوچنا ہے کہ میری طرف سے میں کیا ایفرٹ کر سکتی ہوں. ہاؤ کین آئی ریوائیو مائی ریلیشن شپ وداؤٹ تھنکنگ کہ یہ بچوں کو ٹائم کیوں نہیں دیتے. ایز اے ہسبینڈ وائف کیا مسنگ ہے ہم دونوں میں, بچے تو بعد میں آئے ہیں نا, ہسبینڈ وائف کا ریلیشن پہلے ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ.
رائٹ. اور Yes, ویسے بھی آدمی کم ہی ٹائم دے پاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر تو باہر ہوتے ہیں, وہ تو ٹائم کم ہی دے پائیں گے. لیکن ہاں ان کو نو ہاؤ ہونا چاہیے ان کے بچے کی لائف میں کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ ہم کتنا انوالو رکھتے ہیں ان کو. کئی جگہ پہ مردوں کو بس فائنینشیل ڈیسیشنز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ بالکل ایبسینٹ ہوتے ہیں. اٹ ڈیپینڈز آن سو مینی ریزنس. اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کے لیے آسانیاں کرے. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. بھیا کی اینی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر میں نے آپ کا سنا یہ لیکچر. ابھی کسی سسٹر نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ یہ ریکارڈنگ, تو بہت ساری میں نے اپنی فرینڈس کو یہ میسیج آپ کا فارورڈ کیا تھا, لیکن کچھ ہماری فرینڈس ہیں جو اسکول میں جاب کرتی پاکستان میں, تو ان کے لیے ٹائم سوٹ نہیں کر رہا تھا. میں تو چونکہ آسٹریلیا میں میرے تو رہتے تو میں نے سن لیا اور مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میری بیمار بہن ہے کڈنی فیلئر نا, تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں یہ ریکارڈنگ اس کو بھیجوں تاکہ وہ سن سکے. کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ یہ جو اسٹریس ہوتا ہے اس کے لیے خود سے بھی ایفرٹ کرنا, پھر کسی کی باتیں سننا اور ان کو سوچنا, ان پہ عمل کرنا, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کی آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. کائنڈلی اگر آپ اس کو بھیج سکیں تو اس سے کافی لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جو حکم نہیں, حکم نہیں, ریکویسٹ ہے, کیونکہ میں یہاں جو تجوید کلاسیں تھے میری اساتذہ نے مجھے بھیجا تو میں نے کافی سارے لوگوں کو فارورڈ کر دیا تھا. پھر ظاہر سی بات ہے میری کزن کا ہے کہ بچے ہم دوسرے جاب پہ ہوتے ہیں اسکول میں نا, کیونکہ پاکستان میں 1 بجے ٹائم ہے, اگر آپ جیسے 11 وہاں لیں سعودیہ میں, تو جی ان پھر وہ آتے ہیں تو لوگوں کو 2:30-3 بج جاتے ہیں, تو وہ پاسبل نہیں تھا. تو مجھے تھوڑی سی ابھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ پرسنلی آنا کریں. جن کے لیے ہیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جو نہیں آ سکے تو ان کو بھی اس سے استفادہ ضرور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین انشاءاللہ. کیونکہ ہم کل کی جب ورک شاپ ختم کریں گے نا تو ہم دونوں جی جی, یوٹیوب پر ڈال کے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. السلام علیکم. جی رفت. جی رفت بتائیں. السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نماز پڑھنے کا کبھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. کبھی تو ہم ہے نا ڈیلی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی بیچ میں ایسا ایک اسٹیج آتا ہے کہ بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے, اور ہے نا مطلب زبردستی کا ہم صرف, میرے تو پھر ہے نا فرض جیسے 4 فرض ادا کر لیے ظہر کے, مطلب اس طرح سے کیوں, مطلب میں خود کو کس طرح سے موٹیویٹ کروں یا کس طرح سے میں کروں کہ میرا دل لگے, جیسے نماز میں اور قرآن میں اور اس طرح کے. دیکھیں نماز میں دل لگنا ہے, کسی بھی عبادت میں دل لگنے کا تعلق ڈائریکٹ ہے کہ ہمارا ایمان کا لیول کیسا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ڈپ کر جاتا ہے, یعنی کمی آ جاتی ہے اس میں لیول میں, ایک جیسا نہیں رہتا. کبھی ہم کوئی لیکچر سن لیتے ہیں تو بڑے ہم ایک دم بہت زیادہ جوش میں رہتے ہیں. اب جیسے کافی گھر کے کام دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح کا نہیں رہتا. جیسے شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں, ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر کمپرومائز ہو جاتی ہے ہماری صلاح, اور پھر وہ مزہ نہیں آتا. پڑھ لیتے ہیں اس طرح نہیں. کیونکہ ہماری جو رغبت ہے کدھر انوالومنٹ زیادہ ہے نا. تو یہ نہیں کہ یہ پریشانی والی بات ہے یا آپ ہی فیس کریں, یہ کامن چیز ہے جو میکسیمم لوگ فیس کرتے ہیں. ایمان کا لیول کم اور زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ چیز میک شور کرنا ہے کہ اگر میں کوئی چیز کر رہی ہوں جو یعنی if it's involved in دنیا, تو پھر میں یہ بھی چیزوں میں رہوں جہاں پہ میرا ایمان کا لیول بھی بیلنسڈ رہے. ایسے میرے دوست احباب ہوں جہاں پر جن سے مل کے, جن سے بات کر کے نا مجھے اللہ یاد آئے. یہ لوگ ہونے چاہیے ہماری لائف میں جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں. اکثر اوقات ہم ان لوگوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں صرف دنیا اور دنیا کے میٹرز یاد دلاتے ہیں. کچھ مخصوص لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا, تو پھر ڈیفینیٹلی, اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ نماز میں دل لگے گا, کبھی نہ بھی لگے تو فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایفرٹ آپ نے لینا ہے, آپ نے پھر بھی جا کے کھڑے ہونا ہے. آپ کو اگر یہ بھی لگ رہا ہے کہ میں روبوٹک وے میں پڑھ رہی ہوں تو بھی پڑھنی ہے, ویسے ہی پڑھنی ہے. اگر آپ کو 10 حصوں کا اجر نہیں ملے گا تو 1 حصے کا تو اجر ملے گا نا. آپ وہ کھڑی تو ہوئی ہے نا نماز. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایفرٹ نہیں چھوڑنی ہے, وہ کرنا ہی کرنا ہے. اینڈ کیا وجہ بن رہی ہے کہ میں ایسا فیل کر رہی ہوں, کیوں میرے اندر یہ ڈپ آیا ہے, یہ دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی باتیں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی, ہو سکتا ہے کبھی کبھی زیادہ دوری ہو جاتی ہے اللہ سے, اللہ کے کلام سے, یا اس طرح. تو دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہے, کیا میری صحبت ہے, گھر کا ماحول ہے, کیا ہے, اس پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے اگر سب کچھ صحیح ہے اور میں نے نماز جیسے چھوڑی ہوئی ہے, تو اور مجھے ویسے یوں کوئی فیل نہیں ہوتا ہے کہ جیسے میرے کوئی پرابلم ہے یا کچھ بھی ہے, تو پھر مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا, میں نے نماز بھی چھوڑ دی,
اور یہ اس طرح کی تھاٹس آتی ہیں. دیکھیے تو اللہ ناراض ہوا یا نہیں یہ چیز ہے کہ وہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ اس چیز سے ناراض نہیں ہے، لیکن آپ کو نماز کی توفیق ہونا، سجدے کی توفیق ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا. چاہے دل لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، پھر بھی آپ سجدہ تو کر پا رہے ہیں. ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق ملنا بھی تو اچھی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ عبادت ہی نہیں کرتے، یا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی غافل ہیں. تو آپ استغفار کریں. اور یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، وسوسے ڈال جی سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. تو وسوسوں پہ کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ میرے لیے ہیں، اللہ مجھے ہمیشہ معاف کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے. تو پھر ڈر کس بات کا؟ آپ 100 بار غلطی کریں، 100 بار توبہ کریں. اللہ تو ہے نا، اللہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں نا. دیٹس اٹ، ہوگی بات. تو خیالات آئیں گے تو خیالات کو رہنے دیں، اور پھر آپ سوچیں کہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے یہ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. پرفیکٹ شاید نہ ہو کام، ایفرٹ آپ کی اللہ دیکھے گا، آپ کی نیت کے حساب سے اجر ملے گا آپ کو. شاید وہ پرفیکٹ رزلٹ نہیں مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. بھیا کی بالخیر. اچھا جی، سوالات کے خواب تو کھڑے ہوتے ہی جا رہے ہیں. میں بس 2 لوں گی، جمیلہ اور سلمہ کا. جی جمیلہ بتائیں، جلدی. شباش، جلدی سے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم، یہ جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ بھی بہت عام ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کا سیشن اٹینڈ کر کے بہت دل کو سکون لگا. تو کیا ایک یہ کورس کے وے میں نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم لوگ اس کو بہت اچھے سے سیکھ نہیں سکتے؟ سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم کورس کرواتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا زہر الجنہ سے لومینس مسلمہ، جہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس پڑھے تھے. اب انشاءاللہ کچھ دن میں اس کا لیول 2 ہوگا، جہاں پر آپ ڈفرینٹ ایسپیکٹس پڑھیں گے. تو کیوں نہیں کروا سکتے انشاءاللہ. کوشش ہوگی آپ میں نے کی. تو نہیں جوائن کیا، مجھے نہیں پتا تھا. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں یہ کورس کر لوں. میں بہت زیادہ انشاءاللہ لوگوں میں رہتی ہوں، تو جی میں نے دیکھا ہے کہ یہ زیادہ ضرورت ہے آج کے وقت میں. تو جی پلیز مجھے انفارم. ہم لوگ، میں گروپ پر ہوں تو گروپ جی پتہ جی ہوگا وہاں نا پہ اس چیز؟ انشاءاللہ اگر وہاں پہ ہوگا تو میں انفارم کروں گی. وہ میں نے انگلش میں کیا تھا، اردو میں اس کو کر سکتی ہوں یا نہیں، اس کا میں دیکھوں گی کہ کیا اس کا سلسلہ بن سکتا ہے. اور پھر انشاءاللہ پھر ہم کورس آفر کریں گے آپ کو. اگر آپ کو انگلش میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ انگلش والا کر لیں جب وہ آفر ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی جی، نہیں میں اردو آؤں گی، تو پلیز انشاءاللہ آپ ہم دیکھتے ہیں ضرور کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ سب کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكِ بِالْخَيْرِ. جی جی جی. اچھا جی سلمہ بتائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ میری کزن ہے تو ان کو بہت زیادہ نا وسوسے آتے ہیں. تو ہم سب بہت پریشان ہیں ان کی طرف سے. وہ پوری رات واش روم میں گزار دیتی ہیں نا. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتی ہیں کہ کیسے ہینڈل کریں؟ ہم نے ہر طریقے سے کوشش کی ہے. دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، وہ او سی ڈی کا ایشو ہے. او سی ڈی از اے اچھا ڈیپ روٹیڈ ایشو، جہاں پر ان کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے. وہ وسوسے سب کو آتے ہیں، ہم سب کو. لیکن کچھ لوگ اس وسوسوں کو اتنا زیادہ ان کو امپورٹنس دیتے ہیں کہ وہ ایک بہت بہت یعنی ڈیپ روٹیڈ ہو جاتا ہے ان کے اندر. اب ان کو کانسٹنٹلی ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں واش روم گئی ہوں تو بھی ایک خطرہ جو لاسٹ گرا تھا شاید اس میں کچھ تھا، نجاست تھی، اور وہ چیز میرے جسم پہ لگ گئی ہے. تو وہ بار بار اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں. تو او سی ڈی از ایکچولی ایشو. اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے، لیکن اس کے لیے ٹریٹمنٹ ضرور ہے. تو اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو سائیکیاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ مل کے کرتے ہیں، کیونکہ اس میں میڈیکیشن بھی چاہیے ہوتا ہے بندے کو، اور ان کی انٹینسٹی آف او سی ڈی کتنا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. اور پھر ان کو تھراپی دی جاتی ہے بائی اے سائیکالوجسٹ، جس میں ان کو ہیلپ کی جاتی ہے اس چیز سے ابھرنے میں. سو شی نیڈس ٹو ٹیک دیٹ. اینڈ اس میں کوئی شرم والی بات نہیں، اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے. لیکن او سی ڈی ہیز ٹو بی ٹریٹڈ وتھ میڈیسنز اینڈ تھراپی. تو اس چیز کو جی لائٹلی میڈیسن وہ لے رہی ہے. جی وہ میڈیسن کے میڈیسن ساتھ لے رہی ہے. تھراپی ضروری ہے. تھراپی ہونی جی چاہیے. لیکن جہاں پہ ہیومن کنیکشن ہوتا ہے نا بندے کا بندے کے ساتھ. اب یہ جی میں جو آپ کو یہاں بتا رہی ہوں آج آ کے، یہ ساری چیزیں نا یوٹیوب پہ فریلی اویلیبل ہیں. آپ کو میں کوئی نئی باتیں نہیں بتاتی. کئی مرتبہ آپ سن جاتے ہیں شارٹس میں، ریلز میں، سب میں. میں یہاں پہ آ کے لائیو آپ کو جب بتاتی ہوں تو آپ کو ایک کنیکشن محسوس ہوتا ہے مجھ سے. میں جب باتیں کر رہی ہوں آپ سے، یا کوئی بندہ آپ کو جا کے کوئی سیشن میں بات کرتا ہے تو آپ کو کنیکشن محسوس ہوتا ہے. تھراپی بھی ویسے انسان کا انسان سے کنیکشن ہے، وہ بہت ضروری ہے وتھ میڈیکیشن. اونلی میڈیکیشن won't help her. It's a step by step process where she needs to take that therapy to feel that calmness and ease. اللہ ان کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. آمین. ایک چھوٹا سا اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ جب وہ میڈیسن لیتی ہیں تو ان کا دماغ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے. وہ ہر وقت سوئی رہتی ہیں. تو کیا یہ ہاں تو ٹھیک ہے؟ اس میں اثر ہوتا ہے نا.
اس میں ڈفرینٹ اب وہ کیا میڈیسن دی جا رہی ہے مجھے تو نہیں پتا. اس میں کئی مرتبہ اس طرح کے دیے جاتے ہیں کہ وہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں, وہ سو جاتے ہیں کافی ٹائم کے لیے, یا کسی کی باڈی اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ رائٹ کائنڈ آف سائیکیٹرسٹ از نیڈیڈ, کیونکہ ڈوز بھی آپ کو پراپر دینی پڑتی ہے. پھر تھراپی کے ساتھ اگر امپروومنٹ آ رہی ہے بندے میں, وہ ڈوز بدل دی جاتی ہے اور وہ کم کی جاتی ہے. یہ کافی چیزیں انوالوڈ ہیں, صرف میڈیکیشن پہ نہیں ان کو ڈالا جا سکتا, ادروائز شی ول بی ایڈکٹڈ ٹو میڈیسنز اونلی. اسی لیے تھراپی ضروری ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور میڈیسن فری ہو جائے, کیونکہ ڈرگ فری ہونا بھی ضروری ہے نا, کہ آپ کانسٹنٹلی دوائیں لیں گے تو ٹھیک ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے, بہت رسکی ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلامک سائیکیٹرسٹ جو ہے بندہ وہ مسلمان ہو, اور جو تھراپسٹ ہے وہ مسلمان اور اسلامک ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کیس میں. ٹھیک ہے, آپ کوئی ریکمینڈ کر سکتی ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں؟ وہ تو اصل میں سویڈن رہتی ہیں, تو میں تو یو کے سے بات کر رہی ہوں. پھر سویڈن میں ہوتی ہیں. سویڈن کا آئی تھنک سویڈن میں کوئی ہے یا وہاں پہ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. آئی سی اف آئی کین ہیلپ یو ان اینی وے انشاءاللہ. ٹھیک, اوکے, بارک اللہ فیکم. جی نیلوفر افضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیں. جی اگر آپ نے بتایا کہ ہمیں کوئی ٹینشن ہے یا کسی سے تکلیف ہو رہی ہے, تو ہم اپنے ایسے کسی دوست سے یا اپنے قریبی رشتہ دار سے بات کر کے بھی وہ ٹینشن کو جیسا اپن تھوڑا ریلیکس ہو سکتے. تو اس ہر بات کسی کو سے نہیں, ہر کسی سے نہیں, ہاں جو قریبی ہے, قریبی نہیں, جو قریبی آپ نہیں, نہیں قریبی نہیں, میں نے کہا جس کو آپ بھروسہ کرتے ہیں, جو مخلص ہے, جو متقی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سے بہت قریبی خون کے رشتے بھی کبھی آپ کو نہیں اس طرح کے ہوتے, خوف خدا نہیں ہوتا, ان کے ساتھ نہیں آپ اپنی باتیں شیئر کر سکتے. آپ شیئر کریں گے تو پھر آپ مینیپولیٹ ہو جائیں گے, آپ ایکسپلائٹ ہو جائیں گے. جی, تو پھر یہ غیبت میں شامل نہیں ہوں گا. یہ بات غیبت میں شامل تب ہوتا ہے جب آپ چیزوں کو بس ڈسکس کرتے ہیں, ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس انسان کو نہیں, اس جو واقعے کو ڈسکس کر کے اس چیز کا کوئی حل نکالنا چاہ رہے ہیں, تب الاؤڈ ہے. اگر آپ مظلوم ہیں, آپ پہ ظلم ہوا ہے, تو آپ وہ ظلم کو تو ڈسکس کریں گے نا obviously, جی, ہے نا, ایسا ہاں ہے. جی جی, جزاک اللہ خیرن کثیر. ایاک بالخیر, بارک اللہ فیکم. چلیں جی, جزاک اللہ خیر, بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے آپ سب سے. آپ اپنے ٹیک اویز یا ریفلیکشن شیئر کر سکتے ہیں سیشن کے آن دا گروپ اوپن ہے, تاکہ دوسری جو بہنیں جو نہیں اٹینڈ کر پائیں ان کے لیے ہیلپ ہو جائے. اور جن کے سوالات رہ گئے تو آپ لازمی کل مجھ سے پوچھ لیں, کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے, میں نہیں چاہتی کہ میں زیادہ ٹائم لوں. اور آپ سب سے میں کل ملوں گی باذن اللہ تعالی. اور جی اللہ کا میں یہاں پہ کچھ چیزیں شیئر کروں گی پول کی صورت میں گروپ میں, آپ ضرور اس میں حصہ لیں. صحیح ہے, بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.